अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एपिसोड नंबर 2 लेकर आई हूँ। नफ़रत इश्क अज़कलम मिधा शाह। चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काका क्या आप सच कह रही हैं बी जान? वो हमसे मिलने आए हैं। अनल को बेइंतहा खुशी हुई इसका सुनकर। इसका दिल दारियार खान के नाम से धड़क उठा। इसे थोड़ा बुखार भी था पर वो इस वक्त सब भूल गई थी, बिल्कुल फ्रेश हो गई थी। हाँ मेरी जान, वो आपकी तबीयत का पूछने आए हैं। नीचे बैठे हैं, चलो आओ। बी जान ने प्यार से इसका माथा चूमा था। नहीं बी जान, हम इस हालत में नहीं जाएंगे, आप चले, हम तैयार होकर आते हैं। अनिल बी जान का गाल चूम कर ड्रेसिंग रूम में भागी। बी जान इसकी जल्दबाजी पर मुस्कुराए। आपकी तबीयत कैसी है अब? दारियार खान ने हयात साहब से कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अब ठीक हूँ। मेरी ज़िंदगी, मेरी जान वापस मेरे पास है। सही सलामत, अल्लाह पाक का शुक्र है। इन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ कुछ बुरा नहीं किया, वरना मेरी तो जान ही निकल गई थी। हयात साहब पहले उदासी उदासी डर से फिर खुशी से इजहार किया था। जी सही किया, शुक्र है रब पाक का। अब परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होगा अनल को, हम सब आपके साथ हैं। और क्या अनल ने कुछ बताया? क्या हुआ था? कौन लोग थे वो? दरियान ने दारियान को जानता था क्या हुआ है। दारियान को जाना था कि क्या हुआ है, क्या हुआ था। नहीं बेटा, इसने कहा वो इसे नहीं देख पाई थी, इसका चेहरा मास्क में था और इन लोगों ने सिर्फ इसे रूम में बंद कर कर रखा था। पर यह समझ नहीं आया इन लोगों ने कैसे छोड़ा इसे। अगर ऐसे कुछ करना था तो किडनैप क्यों किया? हयात साहब समझने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग कैसे थे? उन्होंने कोई डिमांड भी नहीं की थी, क्या चाहिए था आखिर? क्या ये सब तुमने किया है? मतलब अनल को वहाँ से छुड़वाना? आपने कहा था आपका दोस्त है, हयात साहब ने कहा था। मैंने सिर्फ कोशिश की थी, मेरे साथी ने हेल्प की, वो भी इन लोगों को पकड़ नहीं पाया था। जब उसे पता चला अनल की लोकेशन का तो वो फ़ौरन वहाँ पहुँचा, पर शायद इन लोगों को पता चल गया था, तभी भाग निकले। दारियान ने संजीदगी से कहा। इसकी नीली आंखें सुर्ख थी। ऐसा ऐसा जैसे ऐसे लगा जैसे वो जब्त कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आप नहीं जानते, आपने मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें लौटा दी हैं। हमें मिले हुए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, पर आपने मदद करके एक बहुत अच्छे इंसान होने का सबूत दिया है। कौन करता है आजकल किसी के लिए? आपका बहुत शुक्रिया। हयात साहब ने दिल से इसका शुक्रिया अदा किया था। इसे दारियार बहुत पसंद आया था, वो वाकई एक अच्छा इंसान था इनके लिए। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आप बड़े हैं, बस अब और शुक्रिया मत कहें। और अनिल की तबीयत कैसी है? अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे बाहर लेकर जाऊं। आप बेफिक्र रहें, मैं इनकी अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत करूंगा। दारिया ने इनके चेहरे पर परेशानी देखते हुए कहा। वो अनिल से अकेले में मिलना चाहता था। मुझे आप पर यकीन है बेटा, आप ले जाएं। हयात साहब ने इजाज़त दी। वो थोड़ी फिक्रमंद होते हुए थे। अभी तो इनकी बेटी इनके पास आई थी, अब वो इसे कैसे ऐसे कहीं भी अकेला नहीं जाने देना चाहते थे। पर दारियार ने इन्हें यकीन दिलाया तो वो मान गए थे। लो आ गई मेरी प्यारी बेटी, माशाल्लाह मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है। हयात साहब अनिल को देखकर इसकी नज़र उतारी। दिल में वो बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। दारियार ने भी इसकी जानिब देखा तो एक पल को वो खो सा गया था इसके दिल का शोषण में। वो चलते हुए इनके सामने सफ़ेद रंग की पटियाला शलवार, पिंक रंग की शर्ट, सफ़ेद दुपट्टा कंधों पर फैलाया हुआ था। लंबे काले बाल लंबे खुले कमर पर लंबे बाल खुले कमर पर आ गए थे। लाइट पिंक स्टाइल से बने हुए लाइट पिंक में इसके गुलाबी रंगत मासूमियत वो बेइंतहा खूबसूरत दिलकश लग रही थी। इसकी खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की सलाहियत रखती थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अनल ने दारियान के सामने मुस्कुराकर अपना गुलाबी हाथ आगे बढ़ाया था। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत कैसी है? दारियान हल्का सा मुस्कुराया और इसका हाथ थाम लिया। इसके लम्स से अनल के दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। आप बैठे ना? अनल ने कहा। नहीं, अब चलते हैं। मतलब आप मेरे साथ चलेंगी बाहर? बेफिक्र रहें, अंकल से इजाज़त ली है। दारियार के पूछने पर अनर ने अपने बाबा को देखा, जिससे इस बात में सर हिलाकर इजाज़त दी। अनर मुस्कुराती इसके साथ जाने को राज़ी हुई। दारियार ने इजाज़त ली और बाहर निकल आई। यहाँ क्या कर रही हो? वो गाड़ी से निकलकर इसके सामने आया था। भीख मांग रही हूँ और तो कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। या तो मैं भीख मांगने बैठ जाऊं या वो सामने जो पुल है ना, वहाँ से कूद जाऊं। उसने तंजिया मुस्कुरा कर कहा। फिर कितनी भीख मिली है? इसने भी दिल जला देने वाली मुस्कुराहट से कहा था। जो मिली थी वो भी चोरी होगी। पर आपको आपको क्या कौन सा यकीन है मुझे पर आपको कौन सा मुझ पर यकीन है? जो भी कर लेंगे। दाफिया ने गुस्से में कहा था।
यकीन तो तुमने मेरा तोड़ा है मोहतरमा, इतनी जल्दी भूल गई क्या? सिर्फ 5 लाख का सदमा लग गया है। विराज ने तंजिया कहा था। समझ नहीं आता, इतनी अमीर भी नहीं हूँ, फिर भी लोग मुझे ही लूटने आते हैं, पता नहीं क्यों। बस अल्लाह पाक का शुक्र है, खूबसूरत बहुत हूँ और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। दाफिया खुद पर बहुत अफसोस हुआ। अभी थोड़ी देर पहले ही फिर से इसी चोर ने इसका बैग लेके भाग गया था और वो खाली हाथ देखती रह गई। गुस्से में वही सड़क के किनारे बैठ गई। विराट घर जा रहा था पर इसकी नज़र दाफिया पर गई तो वो खुद को रोक ना पाया। इसके सामने गाड़ी रोक दी। अब इसको गुस्से में देख रहा था, जो वाकई गुस्से में भी बहुत खूबसूरत लगी। विराट का दिल इसे सही कहा, इसके पास खूबसूरती बहुत है। वो आसमानी रंग के सूट में थी, सर पर स्याह चादर चढ़ाए रखी थी। यहाँ क्यों बैठी हो? चलो उठो, 5 लाख का इंतज़ाम घर घर जाके करना, अभी चलो यहाँ से। विराज को इसका यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगा था। मम्मा, मेरे पैसे चोरी हो गए, पूरा बैग, और मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए यहाँ बैठ गई। दाफिया ने शर्मिंदगी से बताया। पता नहीं क्या सोचता होगा इसके बारे में। दाफिया को लगा था इस चोर को तुमसे कुछ ज़्यादा मोहब्बत नहीं, जब देखो तुम ही इसका शिकार बनती हो। चलो आओ, छोड़ देता हूँ। विराज विराज एक अफसोस भरी नज़र डालता आगे बढ़ा। इसको गुस्सा बहुत आया। शाम का टाइम था, थोड़ी देर में रात हो जाती तो क्या वो इसी तरह अपने बैग पैसों का अफसोस करती, यही अकेली बैठी रहती? क्या इस बेवकूफ़ को आजकल के हालात की खबर नहीं थी? दाफिया सोच में पड़ गई थी, क्या करे जाए या ना। अगर ना अगर इनकार अगर अना में आकर इनकार करती तो इसको पूरी रात यहीं सड़क पर रहना पड़ता, जिसके सोचते ही सांस रुक जाता। वो अल्लाह, यहाँ कुछ गलत हो जाए, तौबा करती। इसीलिए आगे बढ़कर गाड़ी में बैठ गई। क्या अपन की शादी किससे अम्मा? और ऐसे कैसे किसी से कर देगी? मैं तेरी बेटी हूँ अम्मा, पूछ तो लेती। सीधा हुक्म दे रही हो, जुम्मे को शादी है तेरी। राफिया जाफा गुस्से सदमे में चिल्ला उठी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था इसकी माँ ने इसका किसी के साथ रिश्ता पक्का कर दिया है। इस दिन इस एक से तो अच्छे से जान छुड़वाई थी, अब ये कौन आ गया था सीधा निकाह करने। बस चुप, बहुत कर ली बकवास। मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, अब अच्छे से रहना, ये चोरी करना छोड़ दे, वरना सच में किसी दिन जेल में पड़ी होगी। कोई नहीं आएगा बचाने, याद रखना मेरे अल्फाज। इसकी माँ ने गुस्से करते हुए कहा था। अम्मा, मैं जेल चली जाऊंगी पर शादी नहीं करूंगी, याद रखना। और पता नहीं किस थरके से शादी कर रही है अपन की। गुस्से में बोलकर बाहर निकली। शादी तो तेरी होगी, देखती हूँ कैसे नहीं करती तो। इसी दिन निकाह करवा कर रुखसत होगी। मेरी जान अजाब में डाल रखी है। इसकी माँ से ज़्यादा देख कर कहा और अनसुना करती बाहर चली गई। फिर से किसी को लूटने शायद। जफ़र पर नज़र रखो, इसके इरादे ठीक नहीं है। डीए ने लैपटॉप पर तेज़ी से उंगलियां चलाते हुए कहा था। मैंने पहले ही कहा था, इस कमीने को टपका देते हैं, वैसे करने क्या वाला है? हनान ने जफ़र के जिक्र पर नागवारी से कहा। हनान को जफ़र बिल्कुल पसंद नहीं था, वो भी इनकी तरह माफिया था, इनकी ही टीम पर इनकी ही टीम से, पर इसके काम अलग थे। वो गंदे कामों में बहुत माहिर था। हनान डीए को सिर्फ अपने काम से मतलब होता था, जबकि जफ़र दूसरे के कामों में भी टांग अड़ाता था। यही बात हनान को जहर लगती थी। इसकी नज़र अनल हयात पर पड़ गई है। क्या, कब, कैसे, मुझे क्यों नहीं बताया? हनान डीए की बात काट कर तेजी से बोला था। इस दिन जब तुम अनल को यहाँ से लेकर जा रहे थे। अब इस पर अच्छे से नज़र रखो, ज़ैद जाफ़री को ज़रूर बताएगा, इसके बाद तुम जानते हो। डीए गुस्से में कराया, जब से इसकी आंखें ग्रे लाल हो रही थी। ओके, और मुझे कुछ कहना था, जानता हूँ गुस्सा करोगे और अपनी इस खूबसूरत लाल आंखों से घूरोगे भी, और बर्बादी मुबारक। डीए ने इसकी बात के बीच में कहा। हनान खुले मुंह से इसे देखता रह गया। इसे कैसे पता चला वो बर्बाद होने वाला है, मतलब शादी करने वाला है? तुमने मेरे पीछे भी जासूस छोड़े हैं, तुमने अपने हनान पर यकीन नहीं? हनान ने अफसोस से इसे देखा था। याद रखना, मुझे शोर की आवाज़ पसंद नहीं। डीए ने इसे अपनी बातों से अच्छे से समझाता हुआ बोला था। शादी कर रहा हूँ, बच्चा गोद नहीं ले रहा जो हर वक्त शोर होता रहेगा। और तुम भी शादी कर लो, कह रहा हूँ, तुम्हें बीवी की ज़रूरत है अब। हनान कहका लगाते हुए भाग गया। जानता था डीए शादी के नाम से जितना चिढ़ता है, कहीं फिर से पंच ना मारते। अब तबीयत कैसी है आपकी? दारियार ने बात का आगाज़ किया, वो जो इसे रेस्टोरेंट में लेकर आया था थोड़ा वक्त इसके साथ गुजारने के लिए, पर जब से वो आए थे वो लोग खामोश बैठे थे। आज अनल कुछ नहीं बोल रही थी, पता नहीं क्यों इसे लगा इसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से शायद वो खामोश है। हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? इसके पूछने पर अनल ने घबराहट में कहा। पता नहीं क्यों वो जब भी इसे देखती थी इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक करता था। एक डीए, दूसरा ये शख्स, दोनों के सामने इसकी हालत नाजुक होने लगती थी। लेकिन इसे दारियार के साथ रहना
داریار کے ساتھ رہنا بھی اچھا لگتا تھا، گھبراہٹ بھی ہوتی پھر بھی ایک الگ خوبصورت فیلنگ ہوتی تھی۔ اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو کیا آپ مجھے سچ سچ بتائیں گی؟ داریار نے اپنی نیلی آنکھوں سے اس کی کالی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، جی پوچھیں، ہم سچ بتائیں گے۔ انل سے اگر کوئی پوچھتا اسے داریار میں کیا اچھا لگتا ہے تو وہ صرف یہ کہتی کہ اس کی سحر انگیز آواز، دوسری اس کی آنکھیں جن سے وہ بے تحاشا محبت کر بیٹھی ہے۔ وہ شروع سے آنکھوں کی دیوانی تھی، اسے نیلی، گرے اور خوبصورت رنگ اٹریکٹ کرتی تھی۔ مجھے یقین ہے آپ سچ بتائیں گی، تو یہ بتاؤ جس نے کڈنیپ کیا وہ کون تھا؟ کیا اس کے بارے میں کچھ جانتی ہیں آپ؟ دریا نے ہلکی مسکراہٹ سے پوچھا۔ اس کا نرم انداز انل کو بہت پیارا لگا تھا۔ اس کڈنیپنگ کا پوچھنا اسے ڈی اے کا تھپڑ اس قدر یاد آیا تھا کہ اس کا رنگ سفید مانند پڑ گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ لوگ کون ہیں، پر وہ ماسک مین بہت برا ہے، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ ٹارچر کیا، اور آپ کو پتہ ہے ہم نے پہلے بھی انہیں لندن میں دیکھا تھا اور افنان کی پارٹی میں بھی، اور انہوں نے ہی وہاں آگ لگوائی تھی، ہم نے خود سنا تھا وہ کسی سے کہہ رہے تھے۔ اس کا صرف پوچھنا تھا۔ انل کا ڈر اس کے ساتھ ہوتے ہوئے جیسے ختم ہو گیا تھا، اور وہ پٹر پٹر کر کے سارا سچ بول دیا بنا اپنے انجام کو سوچے۔ اگر ڈی اے کو پتہ چل گیا اسے سب سچ داریان کو بتا دیا تو وہ کیا کرے گا اس کا؟ وہ آج پھر ایک بیوقوفی کر بیٹھی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، آپ نے کسی کو بتایا یا نہیں؟ داریار کو اس کا سچ بولنا بہت اچھا لگا تھا، وہ جانتا تھا وہ ضرور اسے سچ بتائے گی، جھوٹ نہیں بولے گی۔ اسے کچھ سوچتے اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی۔ نہیں، بابا کو بتانا تھا پر موقع نہیں ملا، تو ہم نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا، صرف آپ جانتے ہیں۔ انل نے انتہائی معصومیت سے کہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کیا وہ پھر سے آپ کے پیچھے آئے گا؟ آپ اس کا نام جانتی ہیں؟ داریار نے آرڈر دیتے ہوئے اسے پوچھا تھا۔ ہاں، سب اسے ڈی اے کہتے ہیں، نام نہیں پتا، بس یہ پتا ہے، اور وہ انہوں نے کہا تھا وہ ہم سے نکاح کریں گے، پر ہمیں ان سے شادی نہیں کرنی، وہ برا ہے، انل نے پریشانی میں کہا، جسے کل ہی اس سے نکاح کرنے والا ہو۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ویسے کیا آپ کسی کو پسند کرتی ہیں؟ داریار نے سنجیدگی سے کہا۔ پاپا پسند؟ وہ نہیں، ہم کسی کو پسند نہیں، ہم کسی کو نہیں۔ اس کے سوال پر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہیں کیسے بتائے وہ اسے پسند کیا محبت کرنے لگی ہے۔ جب سے اس کو پارٹی میں دیکھا تھا تب سے وہ اسے ہر خواب خیال میں آتا ہے۔ اسے ایک منٹ میں دیکھ لوں، ریکارڈنگ آن ہے؟ ہاں، اسے ایسے اچانک سوال پر وہ بکھلا گئی تھی۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ تو بہت اچھی لڑکی ہیں، پھر چلیں کھانا شروع کریں۔ اس کے سرخ چہرے گھبراہٹ میں بولے پر داریان نے لب دبا کر مسکراہٹ روکی۔ وہ ہمیں بھوک نہیں ہے، ہم جوس پئیں گے، اللہ نے شرمندہ ہوتے کہا۔ اب کیا کہتی، اسے کھانا کھانا صحیح سے نہیں آتا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب ڈی اے کے گھر حنان کے ہاتھ کے سامنے اسے کھانا نہیں کھایا جا رہا، جو کھاتی گر جاتا تھا، اور یہ حرکت وہ داریان کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ اسے بھوک تو لگی تھی پر خود کو سنبھال لیا تھا۔ داریان نے بس تھوڑا کھایا، دونوں کے بیچ ہلکی پھلکی باتیں ہوئی۔ اس کے بعد داریان نے اسے تھوڑی شاپنگ کروائی، پھر دوبارہ ملاقات کا کہتے اسے گھر چھوڑا۔ انل آج بہت خوش تھی، اسے داریان کے ساتھ گھومنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے ڈی اے آپ سے کچھ چھپا رہا ہے، ظفر نے کمینگی سے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کیا چھپا رہا ہے ڈی اے؟ ایسا کیا جانتے ہو تم؟ زید جعفری نے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ جانتے تو بہت کچھ ہے، اس کا پاکستان آنا، اس کے گھر میں ایک خوبصورت نازک حسینہ کا ملنا، کچھ تو دال میں کالا ہے، آپ کو نہیں لگتا باس؟ لگتا تو بہت ہے ڈی اے، اس طرح یہاں آنا کچھ تو ہے، ورنہ وہ لندن میں اپنا بزنس بند کر کے یہاں کیا لینے آیا ہے؟ اور وہ لڑکی کون ہے؟ زید جعفری کو سوچتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا، لیکن اب ایک اور چکر لگاؤ گا ڈی کے گھر کا۔ ظفر یاد کرنا چاہا پر اسے کچھ صاف یاد نہیں آیا۔ مجھے اس لڑکی کا ڈیٹا چاہیے، پیسے تمہیں مل جائیں گے، اب ڈی اے کے ساتھ گیم کھیلنے میں اور بھی مزہ آئے گا۔ زید جعفری نے کہکا لگایا، ساتھ ظفر کا بھی زوردار کہکا تھا، پر وہ لوگ بھی شاید بھول گئے تھے کہ ڈی اے کون ہے۔ ایک منٹ، یہ ڈی اے ہے نا؟ اور اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ ایک منٹ، میں اس لڑکے کا نام دیکھتی ہوں۔ بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو آپ لوگ اگنور کیجیے گا، لوگوں کو بھی سکون نہیں ہے۔ اب دیکھنا 10:30 ہو رہے ہیں اور یہ عورتیں باہر پھر رہی ہیں، توبہ توبہ۔ کدھر ہے؟ داریان، یہ ڈی کے یہی ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کیونکہ ڈی ہے نا اس کا نام۔ ایک ناول، فرسٹ ناول تھا میرے چینل پہ، میں نے وائس اوور کی تھی اس کی، اس میں بھی ڈی کے تھا، اس میں ڈی کے تھا،
اس میں ڈی ہے اس میں ڈی کے تھا، تو مجھے یہی لگ رہا ہے۔ اب بس بہت ہوا، جلد ہی میں آپ کا بدلہ لوں گا آنی، جس طرح آپ تڑپتی تھی اس طرح ان لوگوں کو تڑپاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، خود سے، بابا سے، بہت جلد اپنے ہر دکھ کا حساب لوں گا۔ حیات شہزادی، تم سے تمہاری بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پورے روم میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا، اس کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کی تصویر تھی جس سے وہ ہمیشہ باتیں کیا کرتا تھا۔ آنی، آپ نے مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ 10 سالہ بچہ اس کے پیچھے گلے لگتا ہے محبت سے کہا تھا۔ اچھا، پر مجھے تو یہ نیلی آنکھوں والا بلا بہت پیارا لگتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اسے کھا جاؤں، آنی نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، اور سچ ہی تھا، اس میں سب کی جان بستی تھی، اور وہ تھا ہی اتنا بہت خوبصورت، 10 سال کا تھا پر وہ لمبا تھا جسے وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ آنی، آپ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ اگر آپ نے سوچا بھی نا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بس نیلی آنکھوں والا بلا، وہ دریاب ہی ہے، دریاب سکندر تھا نا نام شاید، ہاں۔ آنی اپنے شہزادے کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی، پرومس۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ آگے کیا، آنی نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ آنی، آپ کی پرومس کیا تھا، پر آپ نے توڑ دیا اپنا وعدہ، آپ چھوڑ گئی مجھے اکیلے۔ اس نے درد سے آنکھیں بند کی، ایک آنسو نکل کر باہر آیا تھا۔ یا اللہ میری مدد کرے، میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں اتنے پیسے، کیسے ثابت کروں خود کو، اف، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دافیہ نے روم میں چکر کاٹتے ہوئے خود سے کہا تھا، یہ سب اس چڑیل کمینی رمشا نے کیا ہے میرے ساتھ، اللہ کرے اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرے، کیوں میرے پیچھے پڑی ہے وہ چڑیل بے رات، سر کو پتہ نہیں کیا دکھتا ہے اس میں جو میری بات پہ یقین ہی نہیں کرتے، اف۔ وہ بے بسی سے کہتی بیٹھ گئی، محبت کرنی ہی نہیں چاہیے، انسان کو بہت تڑپاتی ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے، محبت بھی ایسے انسان سے ہو جاتی ہے جو صرف تڑپانا جانتا ہو۔ دافیہ بیراج کا سوچتی خود سے کہہ کر آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ چل جلدی سے تیار ہو جا، مولوی صاحب آنے والے ہوں گے، سن لڑکی، جلدی سے تیار کر اس پاگل دلہن کو۔ زافا کی ماں چھوٹے سے روم میں آتے ہی زافا کو ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔ دیکھ اماں، تو میرے ساتھ بہت غلط کر رہی ہے، پتہ نہیں کس سے اب ان کی شادی کر رہی ہے، ایک بار بتا تو دینا کون ہے وہ کمینہ جس میں اتنی ہمت ہے کہ زافا طاہر سے شادی کرے، زافا نے غصے میں کہا۔ شرم کر، لڑکی ہونے والا شوہر کو گالی دیتے ہوئے تجھے بتا دیتی تاکہ تو اس رشتے کو بھگا دیتی، اس لیے میں نے کہا اسے نکاح کر کے لے جائے، اس سر درد کو ویسے ہی چوری کر کے مجھے بدنام کر رکھا ہے، اب تیرا شوہر ہی تجھے سیدھا کرے گا، اور سن لڑکی تیار کر، اگر نہ مانے تو مجھے بتانا۔ اس کی ماں غصے میں کہتی باہر نکلی۔ حنان نے اس کے لیے خوبصورت سا سرخ جوڑا اور پارلر والی بھیج دی تھی، جو اب کب سے اس پاگل دلہن کو دیکھ رہی تھی، اپنی ہی شادی سے بھاگنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ میم پلیز آپ چینج کر لیں، پھر مجھے آپ کا میک اپ کرنا ہے، وہ لڑکی آرام سے بولی۔ تجھے کس چیز کی جلدی ہے، اور تجھے لگتا ہے اپن یہ سنگار کرے گی، وہ بھی اس کمینے کے لیے جسے دیکھا تک نہیں، اور نکاح کر لوں گی، حد ہو گئی، بھاگے گی اپن بھی نہیں، اب دیکھے تو صحیح کون جو اپن سے پنگا لے رہا ہے۔ زافیہ نے بھاگنے کا پلان کینسل کیا۔ میم تو آپ تیار ہو کر بھی انتظار کر سکتی ہیں نا، اس لڑکی کو کیسے بھی کر کے اسے تیار کرنا تھا، ورنہ حنان اس کا کیا حال کرتا، وہ اچھے سے جانتی تھی اسے دھمکی جو دے کر بھیجا تھا اسے۔ اپن کیوں تیار ہو کر اس کمینے کا انتظار کرے، اپن کو نکاح کرنا ہی نہیں ہے، بس آئے ایک بار ایسا حال کر کے بھیجوں گی، دوبارہ کسی سے شادی کرنے کا سوچے گا ہی نہیں۔ صافا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ میم ایک اور بھی طریقہ ہے بدلہ لینے کا، اور یقین مانے کہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اس لڑکی نے کچھ سوچ کر کہا تھا، کیا، اور تم کیوں اپن کی مدد کرے گی، تجھے تو انہوں نے بھیجا ہے نا، کہیں ان کا پلان تو نہیں۔ زافا اس کو اوپر سے نیچے تک گھورا اور وہ لڑکی بکلا گئی۔ نہیں میم، آپ یقین کریں بہت کام آئے گا، میں نے بہت سی لڑکیوں کو دیکھا ہے جو شادی نہیں کرنا چاہتی، یا پھر بھاگ جاتی ہیں، تو یا پھر تیار ہو کر سب کے سامنے انکار کرتی ہیں، ان کے سب کے سامنے بے عزتی کرنا۔ سچ میں میم، تیار ہو کر آپ سب کے سامنے انکار کر دیں گی تو سوچے کہ کتنی بے عزتی ہوگی وہاں، باقی آپ کو جیسے ٹھیک لگے، میں تو بس آپ کی مدد کرنا چاہتی تھی، ایک لڑکی کا دکھ ایک لڑکی ہی سمجھ سکتی ہے۔ اس لڑکی نے اتنا بول کر گہرا سانس لیا تھا۔ چلو کر کے دیکھتے ہیں، ویسے بھی نہ مانا تو میں مار کے بھاگ جاؤں گی، اور ساتھ میں تمہیں بھی۔ زافا کو اس کا پلان پسند آیا تھا، پر اس کو شک ہوا اس لڑکی کی ہمدردی پر، لیکن وہ جانتی تھی اگر اس کے ساتھ زبردستی کی تو وہ مار کر بھاگ جائے گی یہاں سے۔ سر کام ہو گیا، اس لڑکی نے کان میں لگے بلوٹوتھ میں سے کسی سے کہا تھا، تمہیں نہیں لگتا تمہیں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے؟ ڈی این اے اسے گھورتے ہوئے کہا جو سفید شلوار قمیض پہنتے تیار کر رہا تھا، تمہیں نہیں لگتا تم مجھ سے جیلس ہو رہے ہو کیونکہ میں تم سے پہلے شادی کر رہا ہوں؟ حنان نے اپنی
पति से निकाली थी। तुम अपने काम पर ध्यान ध्यान बहुत कम दे रहे हो, और अगर शादी के बाद काम पर ध्यान कम हुआ तो तुम्हारी बीवी को बेवा होने से कोई नहीं रोक सकता। डीएन इसे वार्निंग देते देते आगे बढ़ गया था। तौबा तौबा करो, अभी अभी मुझ गरीब की शादी हुई नहीं तो ऐसी बददुआएं दे रहे हो डीए। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरी शादी पर होना चाहिए? हनान ने इसकी बददुआ पर गुस्से में कहा, फिर इसके पीछे गया था। तुम चाहते हो तुम्हारी शादी रुक जाए? इसे ले जाओ, जैसे तुम्हारी बर्बादी देखने का बहुत शौक है। डीए ने स्टडी में जाते दरवाज़ा बंद कर दिया। हनान कुछ कहता कि इसके बंद दरवाजे को कूद कर इसकी बात पर सोचने लगा। गवाह तो इसे ले जाना था, फिर वो दुश्मन ही सही। हनान सोचते मुस्कुराया और फ़ोन पर नंबर मिलाया। बको, क्यों कॉल किया है? दूसरी तरफ फ़ोन पर बेजार सी आवाज़ आई। थोड़ी देर में निकाह है मेरा, एड्रेस भेज रहा हूँ, पहुँच जाना, लेट मत होना। हनान ने भी बेजार होकर कहा था। दावत दे रहे हो या कोई एहसान कर रहे हो, या अचानक तेरी किस्मत कैसे फूटी इतने फास्ट? तो डीए भी नहीं निकला जितना तू आगे बढ़ गया है। दूसरी तरफ जोर से कहका लगा था। वो क्या है ना, तेरे जैसे कमीने को कोई मुंह नहीं लगाता ना, इसीलिए जल रहा है मेरी कामयाबी से। और हाँ, आ जा मेरे निकाह के छुआरे खाने, क्या पता तेरी किस्मत से क्या पता मेरी किस्मत से तेरी भी खुल जाए। हनान ने दिल जला देने वाला कहका लगाया था। छुआरे तो ज़रूर खाऊंगा, इसके बाद बहुत जल्द तेरी बिरयानी भी खानी है बेटा। वो तंजिया बोलता फ़ोन बंद कर गया था। कमीना साला, मजाल है कोई मेरी खुशी में खुश हो? चल हनान, सुल्तान तो खुश है तो पूरी दुनिया खुश है। अब बस अपनी जंगली बिल्ली को मनाना है यार। हनान खुद से कहता शरारत से मुस्कुराया था। वाह मैम, आप तो बहुत खूबसूरत प्यारी लग रही हैं, सच में सर के तो होश ही उड़ जाएंगे। इस लड़की ने इसको खूबसूरत से सुर जोड़े में देखकर दिल में कहा। वो वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। रेड लहंगे पर गोल्डन काम हुआ था। इसके छोटे बाल आगे पीछे हुए पड़े थे, बगैर मेकअप के भी वो इसे प्यारी लग रही थी। इसकी तारीफ पर भी इसने कुछ नहीं कहा। आके चेयर पर बैठ गई। इसे सिर्फ तैयार होकर सबके सामने इनकार करके अपना बदला लेना था। इस लड़की ने अपना काम शुरू किया था। सुनो लड़की, क्या मेरी बेटी तैयार? जाफा की मॉम जाफे की मॉम रूम में आते ही कहा, पर बाकी के अल्फाज मुंह में रह गए थे। सामने जाफा को तैयार देखते ही इनके मुंह से बेसाख्ता माशाल्लाह निकला था। माशाल्लाह, ये मेरी बेटी ही है ना, इतनी प्यारी लग रही है, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। इसकी माँ नाम आंखों से इसकी नज़र उतारी थी। जो खूबसूरत ब्राइडल मेकअप में बड़ी सी गोल नौसपिन पहने वो बेहिंतहा खूबसूरत लग रही थी। बालों का जूड़ा बनाए हुए इस पर सिर्फ दुपट्टा ओढ़े वो बहुत प्यारी दिलकश लग रही थी। आज वो कहीं से भी नहीं लग रही थी वो कोई चोर है, या हमेशा लड़कों जैसे कपड़े पहनकर घूम घूमने में होती थी। इजाफा अपनी माँ के प्यार पर हैरत से इन्हें देखा, जो आज तक तो कभी नहीं दिया इतना, और आज शादी करके जाएगी इसीलिए इतना प्यार मिल रहा है। वो सोचते हुए मुस्कुराई। अम्मा, क्या तेरा दामाद अभी तक नहीं आया? अभी तक आया नहीं क्या? अपन अब इस भारी कपड़ों में थक जाएगी यार। बोलो, इसे बगैरत इसे बेइज्जत भी करना है, मतलब निकाह भी होना है ना, वरना तू जानती है लाइट ही नहीं हमारे पास, अपन का मेकअप ख़राब हो जाएगा। जाफिया ने तेज़ी में बोलकर गहरा सांस लिया। इसे वाकई आदत नहीं थी कभी भारी कपड़ों की, और आज इसे गर्मी हो रही थी। मैम आप बैठ जाए, मैं अब चलती हूँ, आपको मुबारक हो बहुत। वो लड़की जल्दी में बोलकर तेज़ी से बाहर निकली। क्या पता वो लड़की सच में इसे कुछ कर ना दे। जाफिया बस इसकी पुश्त को घूरती रह गई। चलो आओ, वो लोग आ गए हैं, बाहर मौलवी साहब बुला रहे हैं। इसकी माँ ने इसे उठाते हुए कहा, और इसका दुपट्टा का घूंघट निकाला। और इस वक्त जाफा का दिल ज़ोर से धड़का था। देख देख, मैं जानती हूँ तू कुछ नहीं है, लेकिन मेरा यकीन कर, मैं माँ हूँ तेरी, कभी गलत फैसला नहीं करूँगी। तुम नौजवान लड़की हो, मैं तुझे अकेला कहीं भी भटकने नहीं दे सकती। मैं हमेशा काम पर चली जाती हूँ, पर पीछे तेरी फिक्र मुझे कुछ करने ही नहीं देती। हर वक्त यही ख्याल रहता है, कौन करेगा तेरे से शादी? हम गरीब, और तू मेरे लाख मना करने पर भी चोरी करती थी। मुझे बहुत खौफ रहता था। तुम्हारे तुम्हारे लिए बहुत जालिम लोग रहते हैं इस दुनिया में। तू अभी छोटी है, जज्बाती है, नहीं समझती लोगों की बातें, इनकी गलीज निगाहें। अपने घर खुश रहना, शोहर से लड़ना मत, मेरी इज्जत की लाज रख लेना। मेरे तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अम्मा ऐसा क्यों कह रही है? अपन तेरे को अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरे अलावा तेरा है ही कौन? और मुझे ही जुदा कर रही है? मत कर ऐसा अम्मा, मुझे नहीं करनी शादी। अभी क्यों ऐसे वास्ते दे रही हो जैसे जैसे मैं इनकार भी नहीं कर सकती। मत कर अस्मा ऐसा। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से गले लगकर रो रही थी। जाफिया ने सोच लिया था वो बाहर जाकर तमाशा करेगी, पर अपनी माँ के जुड़े हाथ ने इसके आगे इसे बेबस कर दिया था। और वो कर पाएगी अपनी माँ की बेइज्जती? वो अपने धक धक दिल के साथ बाहर आई। कैसी किस्मत थी इसकी, इसे तो ये भी
اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا اس کا ہمسفر ہے کون، کیسا دکھتا ہے۔ اس کی ماں نے صوفے پر آ کر بٹھایا۔ چھوٹا سا گھر تھا، باہر کچھ چیئر ایک صوفہ رکھوایا تھا۔ حنان نے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ حنان اپنے دوست اپنے ساتھ ایک مولوی صاحب اور 3 لوگوں کو لے کر آیا تھا، جو ایک دوست تھا اور ایک گارڈ تو ایک دشمن۔ بسم اللہ کرے مولوی صاحب۔ صافے کو اپنے قریب ایک بھاری مردانہ آواز آئی۔ اسے لگا اس نے یہ آواز سنی ہے، کہیں یہ سوچتے اس کی دھڑکن تیز رفتار سے چلنے۔ اسے ہمت کرتے ہوئے گردن موڑ کر دیکھنا چاہا تو جیسے سن ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ، یہ تو وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اضافہ نے اپنی سوچ کو جھٹکا تھا۔ اضافہ طاہر، آپ کو حنان سلطان اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب نے قرآنی آیات پڑھ کر نکاح شروع کیا تھا اور 3 بار پوچھا۔ نہیں، اپن کو یہ شوہر قبول نہیں، اسے اپن کی بہت بڑی لڑائی ہے، اسی لیے اپن اس شخص سے شادی نہیں کرے گا۔ اور پتہ بھی ہے اپن کو، تو یہ بھی نہیں پتا کہ امیر کہ میرا ہونے والا شوہر کون ہے، پھر کیسے اپن اس کا دھوکہ بھولے؟ اضافے ایک دم دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا غصہ نکالا۔ ایک طرف ماں کا ڈر بھی تھا کہ پتہ نہیں کیا کرے گی سب کے سامنے، دوسری طرف اس شخص کی چالاکی پر بھی غصہ تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ چپ کر کے بیٹھو اور نکاح اور قبول ہے کہو، ورنہ کیا؟ ہاں بولو، گن نکال کے ڈراؤ گے، مارنے کی دھمکی دو گے؟ اپن کو سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ اپن تیرے سے ڈرتی ہے، ایک تو اپن سے دھوکے سے شادی کرنے آ گیا۔ اضافہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر لڑنے لگی۔ جتنے بھی لوگ تھے منہ کھولے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ ان سب میں وہ ایک شخص سکون سے اس کی بربادی دیکھ رہا تھا اور اندر سے بہت خوش۔ اس کی مسکراہٹ نے حنان کو اندر تک جلا کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت حنان کو اضافہ کی بے وقوفی پر بہت غصہ آیا، لیکن وہ تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ماں کے سامنے بس ایک بار نکاح ہو جائے، پھر اچھے سے اس کو سیدھا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ لڑکی باولی ہو گئی ہے کیا؟ شرم نہیں آتی؟ اس طرح تماشا کرتے ہوئے سمجھا کے لائی تھی نہ، کچھ مت کرنا، میری عزت نہیں رکھنی آتی نا تجھے؟ اس کی ماں نے غصے میں اس کا بازو پکڑ کر قریب کان میں کہا تھا۔ اماں، تو جانتی نہیں یہ بہت بڑا مافیا ڈون ہے، تو کیسے ایسے انسان سے میری شادی کروا سکتی ہے اپنی بیٹی کی؟ اضافہ نے دکھ سے اپنی ماں کو دیکھ کر کہا تھا۔ میں سب جانتی ہوں، اور تو کون سا دودھ کی دھلی ہے؟ چوری کرنا ایک چور ایک ڈون میں کون سا فرق ہوتا ہے؟ اب چپ چاپ سے بیٹھ کر ہاں بول، ورنہ یہیں سب کے سامنے خود کو مار دوں گی۔ اور ہاں، میری یہ دھمکی میں سمجھنا کر کے بھی دکھاؤں گی۔ اگر اپنی ماں اور اپنے مرے ہوئے باپ کی عزت رکھنا چاہتی ہے تو بیٹھ کر ہاں بول دے، ورنہ چلی جا یہاں سے، میرا مرا ہوا منہ بھی مت دیکھنے آنا۔ اس کی ماں نے غصے غم میں کہتے ہی آنسو صاف کیے۔ وہ تو ان کی دھمکی پر ساکت رہ گئی تھی اور ایک نظر حنان کی نفرت سے دیکھتے ہوئے بیٹھ گئی، اور اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ اس کی خاطر وہ جھک تو گئی تھی، پر اس نے سوچ لیا تھا وہ حنان کو اب نہیں چھوڑے گی۔ اپنی آنکھوں کی نمی کو اندر ہی بہنے دیا تھا۔ مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر اس نے اس بار بے دلی سے کہا۔ اسے حنان کی حرکت بہت زہر لگی تھی۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے حنان سے پوچھا، یہ ورس میں نہیں پڑھ سکتی، آپ لوگ خود پڑھ لیجیے گا۔ آئی ایم سوری، ریئل میں بھی پڑھنا مشکل ہے اور یہاں پر بھی پڑھنا مشکل ہے۔ تینوں بار دل سے اقرار کیا۔ اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں تھی۔ بس اسے اس کے خوبصورت سے سجے سورے سراپے کو دیکھا ہے جو وہ تو اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اسے تو اضافہ سے ملتے ہی پسند آئی تھی، پھر کب محبت سے عشق میں سفر ہوا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب اس سفر میں اسے اضافہ کو بھی لانا تھا۔ اسے آنکھوں میں اپنے لیے غصہ نفرت دیکھ چکا تھا۔ دعا کے بعد ان سب میں مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اضافہ کی ماں اسے اندر لے گئی، تھوڑا سمجھا سکے، باقی سب حنان کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بربادی مبارک میرے دشمن، ویسے تمہاری بیوی بہت پسند آئی مجھے، چلو میری طرح کوئی اور بھی ہے جو تجھے سکون سے سونے اٹھنے بیٹھنے تک نہیں دے گا؟ اس شخص نے طنزیہ کہکا لگایا۔ حنان نے غصے میں دیکھتے ہوئے سب کو فارغ کیا اور چلتا ہوا اضافہ کی ماں کے سامنے آیا، دعا لینے لگا۔ کچھ باتیں ان کی سنی، انہوں نے بہت سی دعا دی دونوں کو اور اضافہ کو رخصت کیا۔ اس کے ساتھ اضافہ غصے میں چلتی ہوئی آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حنان ایک گہری دلچسپ نظر سے اس کی ناراضگی والے انداز کو دیکھتا رہا تھا۔ شراب پیو گے؟ سامنے بیٹھے آدمی نے کہا۔ میں یہ حرام چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، ڈی نے بیزاری سے آس پاس کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہا، جو صرف بے شرمی کا منظر ہی دکھا رہے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، کافی اچھا مذاق کرتے ہو، حرام کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے پر حرام جگہ پر آتے ہو، کمال ہے ویسے۔ اس آدمی نے مکروہ کہکا لگایا۔ وہ کیا ہے نا، کسی کو تو یہاں کی گندگی صاف کرنی ہے، تو میں ہی صحیح، ویسے سنا تو ہوگا میرے بارے میں کبھی؟ ڈی اے نے اس کی طرف
اس کی طرف توجہ دی، ساتھ میں کو اس کی سرخ آنکھوں نے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا مطلب تم ڈی اے ہو؟ وہ آدمی ایک دم سے وہاں سے اٹھ کر بھاگا تھا، غلط جگہ بھاگا ہے۔ ڈی اے نے افسوس سے سر ہلایا، اسے دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آیا اور اپنی جیب سے فون نکال کر اس پر میسج پڑھا اور مسکراتے ہوئے اس کے کلب کو دیکھا۔ زید جعفری، بہت جلد تمہارا کھیل ختم ہوگا۔ ڈی اے نے مسکراتے ہوئے لائٹر جلایا، ایک نظر کلب کے دروازے پر ڈالی اور اچانک سے آگ پھیلتی چلی گئی۔ لوگ چیختے آگے پیچھے بھاگنے لگے، کچھ لوگ تو آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا، ایک قیامت کا منظر بن گیا تھا۔ آگ بہت تیزی سے پھیلی جا رہی تھی، جیسے کسی نے بہت اچھے سے کام کیا ہو۔ ڈی اے کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آئی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ یہ تھی زید جعفری کی بربادی۔ کیا اب زید جعفری خاموش رہے گا یا اب ہوگا ایک جنگ کا آغاز؟ یہ کھڑکی کس نے کھول دی؟ ہم نے تو بند کی تھی۔ انل کو کی واش روم سے باہر آتے ہی سامنے کھڑی کھڑکی پر نظر پڑی اور یاد کرنے لگی، اس نے تو بند کی تھی، پھر یہ واش روم میں گئی تھی، پر بی جان کا سوچتے ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک رک گئی۔ یہ کیا؟ لائٹ کیسے چلے گی؟ بابا، بی جان، بابا۔ اچانک اندھیرے سے خوف کھاتے دروازے تک بھاگی، کھڑکی سے چاند کی روشنی پورے کمرے میں ہلکی ہلکی پھیلی ہوئی تھی۔ انل کو محسوس ہوا کوئی ہے اس کے روم میں، ایک تو اندھیرا، دوسرا کسی کی موجودگی کا خوف۔ آتے ہی وہ دروازے تک گئی۔ بابا، انل نے جیسے ہی دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھا، کسی نے تیزی سے آ کے اس کا بازو پکڑتے دروازے سے لگایا۔ اس کے بھاری ہاتھ نے اس کی چیخ حلق میں دبا دی۔ انل کی خوف سے آنکھیں پھیل گئی، سامنے اس ماسک مین کو دیکھ کر۔ سر پر ہوڈی تھی، چہرہ ماسک سے چھپا ہوا تھا، وہ سرخ گرے آنکھیں تھیں جنہیں انل پہچانتے خوف سے کانپ گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ شور نہیں، ایک بھی آواز نہیں نکلے تمہاری، اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی میں کہا تھا، اس کی دہشت بھری آواز میں۔ خوف سے انل روتے ہوئے نام میں سر ہلایا۔ تم داریان کے ساتھ باہر کیوں گئی تھی؟ کیا تم بھول گئی؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نکاح کا، ڈی اے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو فل سفید سوٹ میں کھلے بال آنکھوں میں بے تحاشا معصومیت سے اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ ڈی اے کو ہمیشہ سے اس کی خوبصورتی، معصومیت پر غصہ، نفرت بے انتہا آتا تھا۔ ہاں، ہم نہیں گئے، وہ خود آئے تھے لینے، بابا نے کہا جاؤ۔ اور ہم نے کب کہا آپ سے نکاح کا؟ انل نے روتے ہوئے صفائی دی، پھر حیرت سے اس کی گرے آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کے عشق میں تم اپنا وعدہ بھی بھول گئی لٹل گرل، دوبارہ اگر تم مجھے اس کے ساتھ دیکھی تو میں وہ تمہارا حال کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ اب گھر سے باہر قدم اٹھایا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ڈی اے اس کے کان میں سرگوشی میں کہتا اس کے بالوں میں ایک گہرا سانس لیے پیچھے ہوا۔ انل تو سانس روکے کھڑی اس کی دھمکیاں سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی اسے کب وعدہ کیا تھا نکاح کا، بلکہ اس نے تو کہا تھا کہ وہ داریان سے محبت کرتی ہے، پھر اس سے کیسے نکاح کرے گی؟ ہم بابا کو بتائیں گے، انل نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤ گی بے وقوف لڑکی؟ ڈی اے نے جھک کر دونوں ہاتھ دروازے پر رکھے اور اس کی قید میں سانس روکے کھڑی تھی۔ بتاؤ کیا بولو گی؟ آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں، پر کیوں؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، انل معصومیت سے روتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں رونا، یہ سب تو بات کے لیے رکھو۔ صحیح کہا، میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں، پر ابھی نہیں، بہت جلد تمہیں اور تمہارے باپ کو تڑپا کر ماروں گا، جیسے اس نے تڑپایا تھا اسی طرح وہ تڑپے گا۔ اب بہت جلد آؤں گا، ڈی اے نفرت سے کہتا، اسے بازو پر زور ڈالتا، اسے تکلیف دیتے جسے سکون سا ملا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اس کے سامنے ایک معصوم سا عکس لہرایا تھا۔ چھوڑے، ہمیں درد ہو رہا ہے۔ انل ہچکیوں سے رو رہی تھی، ظالم، اس کی گرفت بہت مضبوط تھی اس نازک پری پر۔ کہا نا رونا نہیں، ابھی تو یہ درد بہت کم ہے میری جان، بلکہ یہ تو درد ہی نہیں، درد تو وہ ہوگا جو بہت جلد تمہیں ملے گا، اور تمہیں اتنی جلدی کیسے مار دوں؟ ابھی تو شروعات ہے، پھر ملیں گے انل حیات۔ وہ ایک نظر اس کے آنسو بھرے چہرے پر ڈالتا، اس کے بازو پر زور دیتا پیچھے ہوا اور کھڑکی سے کود گیا تھا۔ بابا، انل روتی چیختے ہوئے نیچے بھاگی تھی۔ آن، میرا بچہ، کیا ہوا؟ حیات صاحب اس کی چیخ سنتے روم سے بھاگتے ہوئے آئے۔ بی جان بھی کچن سے باہر آئی تھی، وہ تینوں ہی گھر پر تھے، برات اس کا باپ کسی میٹنگ سے باہر گئے تھے۔ بابا، انل حیات صاحب کے بازو میں ہی جھول گئی۔ بی جان، حیات صاحب دونوں گھبرا گئے تھے اس کے اس طرح چیخنے، رونے، بے ہوش ہونے پر۔ انل، میرا بچہ، کیا ہوا بھائی صاحب؟ جلدی ڈاکٹر کو کال کرے، پتہ نہیں کیا ہوا میری بچی کو، اللہ رحم کرے۔ بی جان نے انل کو بے ہوش وجود کو دیکھتے ہی رو پڑی۔ حیات صاحب اسے اٹھاتے ہوئے اوپر روم میں لے گئے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ زید جعفری غصے میں پاگل
पागल होता हर चीज़ तोड़ फोड़ कर रहा था। जब से इसे खबर मिली थी इसके क्लब पर किसी ने आग लगा दी, इसका करोड़ों का नुकसान हुआ था। कहाँ थे तुम सब कमीने, बोलो कहाँ मरे पड़े थे, मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। जानते हो तुम सब कितना नुकसान हुआ है मेरा, बोलो। वो बेइंतहा गुस्से में था, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। ये सब इस डीए ने किया होगा। तुम जानते हो वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको ही मसला होता है हमारे हर काम से। जफर ने खूनख्वार नज़रों से जैद की तरफ देखते का हुए कहा था। जैद ये क्या कर रहे हो? जफर ने आगे आगे बढ़ते इसके हाथ से गन ली जो इसने अपने साथी का निशाना ले रहा था, और वो गार्ड खून से लथपथ नीचे पड़े पड़े हुए थे, जिनको अपने मालिक से वफादारी के बाद ये बदला मिला था। ऐसे बेरहम लोगों के पास दिल ही कहाँ होता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डीए, ऐसी तकलीफ दूंगा सारी ज़िंदगी याद रखोगे। बहुत कर चुके तो मेरा नुकसान, अब मेरी बारी। जाफरी ने दांत पीसते हुए कहा, जैसे इन दांतों में डीके को चबा रहा हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डीके, ऐसे। हाँ सॉरी, मैंने पढ़ लिया है। मुझे इसकी पल पल की रिपोर्ट चाहिए, इसकी कोई कमज़ोरी ढूंढो। जैद सुर्ख नज़रों से जफ़र को देखते हुए कहा था, चलो आओ अपने घर चलो। हनान इसे साइड का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। एक पल को वो इसके खूबसूरत सजे सवरे रूप में खो गया था। ज़ाफ़ा ने इसकी नज़रों से सुर्ख होते धड़कते दिल में गुस्से में कहा था, अपन को तेरे साथ कहीं नहीं जाना, तुमने अपन को धोखा दिया है, अपन वापस अपने घर जाएगी। ज़ाफ़ा गुस्से में बोलती गाड़ी से बाहर निकली थी, धोखा नहीं था मेरी जान। जान ज़ाफ़ी, ये मोहब्बत ही मेरी जो तुम्हें अपना बना कर पूरी करती। हनान ने प्यार से इसका हाथ पकड़ा था। नशा तो नहीं किया हुआ ना, इतनी जल्दी तुमको अपन से मोहब्बत भी होगी, लेकिन अपन को यह प्यार वार पसंद नहीं। अब छोड़ो, अपन को घर जाना है, मेरी माँ अकेली है, वो कैसे रहेगी। गुस्से में कहते अपना हाथ छुड़वा कर आगे बढ़ी थी कि हनान ने तेज़ी से आगे आकर इसे गोद में उठाया था। अंदर चलकर सुकून से लड़ते हैं, हनान मोहब्बत से कहता अंदर बढ़ गया था। ज़ाफ़ा तो शर्म से सुर्ख पड़ गई थी। छोड़ो, नीचे उतारो, अपन तेरी जान ले लेगी। अब तो ये जान तुम्हारी ही है, जब चाहे ले लो, पर इतनी जल्दी क्या है। हनान सीधा इसे रूम में लेकर लेकर आया। घर में काफ़ी खामोशी थी, शायद कोई नहीं था, सिर्फ गार्ड थे जो अपने क्वार्टर पर थे। डीए घर पर नहीं था। हनान ने सोचते ही सुकून से सांस लिया। अभी से सिर्फ अपनी जंगली बिल्ली को संभालना था। ये देखो मिसेस ये देखो हमारी खूबसूरत सी जन्नत। ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मुझसे ये पढ़ा नहीं जाएगा। अच्छा मैं पढ़ लेती हूँ, दिल पे पत्थर रखे। उसने इसे नीचे उतार कर पूरा सजा हुआ रूम दिखाया, जो खूबसूरत से गुलाबी लाल फूलों से सजा हुआ था। ते, रूम में ताज़ी गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। साफ़ा तो मुंह खोले इतने खूबसूरत से सजे कमरे को देखने में मगन थी। होश तो तब आया जब पीछे से हनान ने इसके अपने हिसार में लिया था। काका कैसा कैसा लगा? हनान ने सरगोशी में कहा था। बहुत प्यारा है। क्या ये मेरा कमरा है? ये पूरा घर मेरा है, ज़ाफ़ा ने एकदम से खुशी से चीख कर कहा। इसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था इसके पास इतना बड़ा घर होगा, और आज इसे यकीन नहीं आ रहा था। हाँ ये सब हमारा है, अब खुश होना। हनान ने इसे अपने पास करते हुए कहा था। नहीं अपुन अभी कुछ नहीं, मेरी माँ वहाँ अकेली है, और अपुन इतने बड़े घर में तो मैं इसे भी साथ ले आऊँगी, फिर ही यहीं रहूँगी, वरना अपन जा रहा है। ज़ाफ़िया ने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा था। नहीं नहीं है वो अकेली, मैंने इनका इंतज़ाम कर दिया है, इन्हें अच्छी जगह भिजवा दिया है, और अब वहाँ सुकून से रहेंगी, अच्छा खाएंगी पिएंगी पहनेंगी। बस अब तुम मेरे साथ खुश रहो और मुझे खुश रखो। हनान ने इसे करीब करते कहा। ज़ाफ़ा का दिल तेज़ी से धड़का था। हनान की बातें, इसका मोहब्बत भरा अंदाज़ इसे अपने शहर में ले रहा था। ज़ालिम क्यों मारा? हनान ने इसे करीब किया था कि अचानक इसके पेट पर ज़ोर से टांग मार दी थी। ज़ाफ़ा ने वो दूर होते हुए कराया था। ये तो कुछ नहीं, अभी तो अपन तेरे से बदले लेके धोखे से शादी की है, इतनी जल्दी अपन भी नहीं। सॉरी, एक तो ना मैं वाईफाई बंद करना भूल जाती हूँ, आई एम रियली सॉरी। चलें स्टार्ट करते हैं दोबारा। घबराने की बात नहीं, वो डर खौफ से बेहोश हुई है। ख्याल रखें, मैं कुछ दवाई लिख मैंने कुछ दवाई लिख दी है, आप इन्हें खिला देना, बुखार भी उतर जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर ने बाहर निकलते हुए कहा था। जी बहुत शुक्रिया। ये मेरी बेटी ठीक तो है ना? हयात साहब ने बेचैनी से कहा था। शुक्रिया की कोई बात नहीं, मेरा काम है, बस आप इनका ज़्यादा ख्याल रखें, माशाल्लाह से बहुत मासूम प्यारी बेटी है आपकी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया, फिर बाहर चले गए थे। भाई साहब
انل کو ہوش آ گیا ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہے، آپ چاہیں میں اس کے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ بی جان نے روم سے باہر آتے حیات صاحب کو وہاں کھڑا دیکھ کر کہا، جو اسے ہوش میں آنے کا سنتے اس کے روم میں تیزی سے بھاگے تھے۔ بابا بابا، میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ انل نے حیات صاحب کو اندر آتے ہی رو کر پکارا۔ حیات صاحب نے بھاگتے ہوئے اسے اپنے آغوش میں لیا، پیار سے اس کا ماتھا چوما جو بخار کی وجہ سے گرم تھا۔ اس کا سفید چہرہ گلابی سرخ ہو گیا تھا بخار میں۔ بس رونا نہیں بابا، ہے نا ساتھ، کچھ نہیں ہوگا، آپ رونا بند کریں۔ بابا کا بہادر بچہ ہے نا؟ حیات صاحب کو اس کا رونا تڑپا رہا تھا۔ بابا بابا، وہ ہمیں مار دے گا، اس نے کہا ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ بابا کا کون ہے؟ انل نے خوف سے روتے ہوئے کہا تھا، کچھ نہیں ہوگا میرے بچے کو، بابا ہے نا ساتھ، کوئی بھی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہم اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، بابا پر یقین ہے نا؟ حیات صاحب کے سمجھانے پر اس نے سر ہلایا۔ حیات صاحب اس سے پوچھنا چاہتے تھے کون ہے، کیسے دکھتا ہے، پر اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ بس اب اس کا بہت خیال رکھنا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے جو بھی ہے وہ اس کا دشمن ہے، جو اس کی بیٹی کو تکلیف دے کر اسے بدلہ لینے کا سوچ رہا ہے۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ دافیہ نے دور سے رمشا کو کسی کے ساتھ اندر ریسٹورنٹ میں جاتے دیکھا تھا۔ جو بھی کرے، مجھے کیا، آفس سے کام کر کے ضرور خوش ہوتی ہوگی، نکال کر ضرور خوش ہوتی ہوگی، 20 عرصے سے جو چپکی رہتی ہے ہوں، دافیہ منہ بناتے ہوئے خود سے بڑبڑائی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ویسے تو ہمیشہ 20 سر کے ساتھ چپکی رہتی تھی، پھر ابھی آفس میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دافعہ کچھ جاسوس ہو رہا تھا اس کے یہاں پر کسی کے ساتھ ہونے پر۔ وہ کچھ سوچتی اندر گئی۔ ریسٹورنٹ میں آج تھوڑا کم رش تھا، اس لیے دافعہ کو وہ لوگ آرام سے دکھ گئے تھے۔ وہ لوگ دوسری سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دافعہ آرام سے چلتی ہوئی دوسری ٹیبل پر بیٹھ گئی جہاں اس کی اور رمشا کی بھیڑ تھی۔ وہ آرام سے ان کی باتیں سن سکتی۔ وہ لوگ شاید بحث کر رہے تھے کسی بات پر۔ دافعہ نے غور سے سنا تھا، تم میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے، ہماری ڈیل ہوئی تھی، تم 50-50 لیں گے۔ رمشا نے غصے میں دانت پیستے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ کام کر کے اور نقصان نہیں اٹھا سکتا، تم صرف تھوڑا کام کرتی ہو، آگے تو سب مجھے ہینڈل کرنا پڑتا ہے، زین انصاری نے غصے میں کہا، اور اسے رمشا کی ہر وقت پیسے لینے پر اب بہت غصہ آ گیا تھا۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، تم جانتے ہو میں کیا کر سکتی ہوں۔ رمشا اس کے انکار پر آگ بگولا ہو گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، دھوکہ، ریلی یہ لفظ تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا مس رمشا، دھوکہ تو تم دیتی ہو، وہ بھی بہت خوبصورت انداز میں، لوگوں کو بھول گئی اپنے دوست کو، ان بیچاروں کے ساتھ کتنا دھوکہ کر چکی ہو۔ زین انصاری نے طنزیہ قہقہ لگایا تھا، تم جانتے ہو یہ سب میں نے تمہاری بس بہت بار سن چکا ہوں، محبت، اف، یہ لفظ نا بہت ہی زہر لگتا ہے، تم جانتی ہو مجھے صرف خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے۔ زین نے اسے دیکھتے ناگواری سے کہا، رمشا دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، اس کا سٹائل، ماڈلنگ زین کو اچھا لگتا تھا، تبھی سے وہ اس کو اپنے جال میں پھنسا چکا تھا، پر رمشا کو اس سے محبت ہو گئی تھی، اسی بات سے زین فائدہ اٹھاتا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے زین انصاری، تمہارے لیے میں نے بیراج شہزادی کو ڈیزائن چوری کی اور تمہیں دی، تم میری محبت کا یہ صلہ دے رہے ہو؟ رمشا غصے میں چیخی تھی۔ دافعہ جو کب سے ان کی باتوں پر صدمے میں تھی، اس کی آخری بات چوری پر شوق میں آ گیا تھا، اسے یقین نہیں ہوا تھا یہ سب اس نے کیا ہے۔ وہ لوگ کتنا ٹرسٹ کرتے تھے اس پر۔ وہ مزید کچھ نہیں سن سکی، اس نے جلدی سے اپنا موبائل ریکارڈنگ آف کی اور باہر کی جانب بھاگی، آنسو اس کی آنکھوں میں بہہ رہے تھے، شاید اس ظالم کو یاد کرتے اپنی آنکھیں اپنی بے گناہی کا ثبوت تھا اس کے پاس۔ ہان اٹھو، اپن کو بھوک لگی ہے۔ زافر کب سے ہان کو جگا رہی تھی، پر وہ تو گھوڑے گھڑے بیٹھ کر سو رہا تھا۔ اتنی میٹھی نیند میں زافر کو جلدی اٹھنے کی عادت تھی، اس لیے وہ فریش ہو کر ہان کے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ اسے یاد آیا وہ اپنے گھر سے کچھ نہیں لائی تھی، ویسے ہی اسے حنان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس نے کیوں شادی کی اس سے، وہ بھی اتنی جلدی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ غریب تھی، چور تھی، پھر کیوں اس کی محبت ہوئی اس سے؟ وہ صرف کل سے ہی انہیں سوچوں میں تھی، اتنا تو وہ اب جان گئی تھی ہان کو محبت ہے اس سے، تبھی اتنا خیال رکھ رہا تھا۔ کل سے رات بھی بہت لڑنے کے بعد اس نے پیار محبت بھرے لہجے میں سمجھایا اس کو کیسے وہ پہلی نظر میں اس کو پسند آئی تھی، اور وہ اس کے ٹائپ کی ہے، اسی لیے اس نے شادی کی۔ زافا کو بھی ہان اچھا لگتا تھا، لیکن محبت وہ تو شاید اب ہو جائے گی، اس نے سوچا تھا۔ ہان اٹھو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی، اپن یہاں بھوک سے مر رہی ہے، تمہاری نیند نہیں ختم ہو رہی۔ زافا نے غصے میں اسے جھنجھوڑ کے کہا، سونے دو یار، مجھے بھوک نہیں لگی، آ جاؤ تم بھی سو جاؤ، بعد میں اٹھیں گے، ہان نے ایک آنکھ کھولتے ہوئے کہا، اور اسے پھر اپنی طرف کھینچا۔ وہ لہراتی ہوئی اس کے اوپر آ کر گری تھی۔ ہان چھوڑو اپن کو، میں نے کہا بھوک لگی ہے، سونا نہیں ہے،
تم اٹھ رہے ہو یا نہیں؟ میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں اب۔ جعفر غصے شرم سے سرخ ہوتے اس کے حصار سے نکلنا چاہتا۔ ظالم لڑکی، چھوڑو یار، اٹھ رہا ہوں۔ نہیں تمہیں عزت راس ہی نہیں آتی، اب بتاتی ہوں۔ جعفر یار چھوڑو، اتنا ظالم، اتنا ظلم، رکو سانس تو لو یار، میری ہی سانسیں بند کر دو گی تمہاری تو۔ جعفر غصے میں اس کے حصار کو توڑ کر اس کے اوپر چڑھ گئی اور تکیہ اٹھا کر اسے مارنے لگی۔ ہان خود کو چھڑواتے، میں اس نیم کی جگہ نہ میں ہان بولوں گی۔ خود کو چھڑواتا بولے جا رہا تھا، کبھی ایک ہاتھ پکڑتا تو کبھی دوسرے ہاتھ سے وہ وار کرتی۔ ہان کمینے چھوڑو۔ اچانک ہان نے اسے پکڑتے ہی بیڈ پر گرایا اور خود اس کے اوپر آ گیا۔ اضافی اس کی چالاکی پر غصے میں دانت پیسے۔ اب آ گئی نا جنگلی بلی شیر کی قید میں؟ اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی میری بلی؟ ہان نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی اور جھک کر اپنی محبت کی مہر ضبط کی اس کے ماتھے پر۔ جعفر نے سرخ پڑتے دھک دھک دل کے ساتھ آنکھیں موند لی۔ ہان نے پیچھے ہوتے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا، جھک کر کان میں سرگوشی کی۔ تم بہت خوبصورت ہو اور سب سے زیادہ تمہاری ناک بہت خوبصورت ہے، جس میں یہ پیاری سی نوز پن ہے میرے نام کی۔ اس کی تعریف پر اس کو رات کی بات یاد آئی جب اسے منہ دکھائی میں اسے یہ نوز پن پہنائی تھی۔ ہان کو شروع سے ہی نوز پن پسند تھی، اسے ہمیشہ سے سوچا تھا وہ اپنی بیوی کو یہی گفٹ دے گا۔ اب ان کو بھوک لگی ہے، ناشتہ کرنے دو۔ جعفر نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر کہا۔ ایسے کرتے ہوئے وہ ہان کو بہت پیاری لگی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے گال کو چوما تھا۔ میری بلی بہت پیاری ہے، قسم سے دل نہیں کرتا تمہیں چھوڑوں۔ کیا؟ ہان کے بولنے پر وہ زور سے چیخی تھی، مطلب وہ کب سے کہہ رہی تھی بھوک کا کیا اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ غصے میں آتے ہی اس نے زور سے دھکا دیا تھا، ہان دھڑام سے نیچے گرا تھا۔ جنگلی بلی بول نہیں سکتی تھی کیا؟ ہان نیچے گرا، کمر پکڑ کر کرا رہا تھا، کب سے اپن تیرے کو بول رہی ہے، پر تیرے سر پہ تو عشق کا بھوت سوار ہے۔ یہاں میری بھوک سے حالت خراب ہو رہی ہے، غصے میں کہتی واش روم میں گھس گئی تھی، پھر تیزی سے واپس آئی اور سوچتے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہان کے سر پر پانی کی بالٹی الٹا دی اور تیزی سے باہر بھاگی۔ جانتی تھی ہان نہیں چھوڑے گا۔ ضعفی کیا بدتمیزی ہے، تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ کب سے بدلے پہ بدلے لے جا رہی ہو، کچھ کہہ نہیں رہا تو فائدہ اٹھا لیا۔ ہان غصے میں کہتا باہر کی جانب ہوا، صبح جلدی اٹھا اور مارا اور پانی، صبح جلدی اٹھایا، مارا اور پانی۔ اب اس کی برداشت نے جواب دیتا تھا، شٹ، ڈی کے گھر پر ہے ضعفی، تمہارے علاوہ وہ بھی ہے، میرے خون کا پیاسا۔ اب میری قسمت سارے لوگ دشمن ہیں میرے، کوئی میری طرف نہیں۔ ہاں دروازے تک پہنچا تو اسے یاد آیا ڈی کے گھر پر ہے اور ضعفی اور اس کی لڑائی کا شور سنتے ہی وہ خود پر غصہ آیا اسے۔ ایک تو یہ رائٹر کے ریڈرز بھی ڈی کے داریان کے دیوانے، مجال ہے کوئی میری طرف بھی ہینڈسم ہو۔ اچھا دیکھتا ہوں پر نہیں، بس ڈی کے کا پوچھتے ہیں۔ ہان خود سے بڑبڑایا تھا، فرحان میں بہت ڈر گیا ہوں، مجھے اپنے ماضی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کون ہے وہ لوگ، کیوں کر رہے ہیں؟ حیات صاحب پریشانی سے فرحان سے بولے دونوں اس وقت آفس میں تھے۔ انل کی اب طبیعت بہتر تھی، تبھی وہ آفس آئے ہوئے تھے۔ تم کیوں ماضی کی بات یاد کرتے ہو؟ بھول جاؤ، وہ سب ختم ہو گیا ہے، ایسا کچھ نہیں جیسے تمہیں ڈر لگے۔ اور رہی بات انل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو یہ کوئی آج کا دشمن ہوگا، تم جانتے ہو بزنس میں تو ہمارے بہت دشمن ہیں، فرحان صاحب نے سمجھایا۔ پتہ نہیں فرحان، بہت ڈرتا ہوں اپنی بیٹی کے نصیب سے، اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے، وہ ہمیشہ خوش رہے، میرے لیے بہت ہے، وہ میری زندگی ہے۔ حیات صاحب انل کے لیے بہت ڈر گئے تھے۔ اب ڈرو مت یار، ہماری بیٹی ہے ہی پیاری، کیوں نہیں ہوں گے اچھے نصیب اس کے؟ میں نے تم سے کچھ کہا تھا، کچھ سوچا اس کے بارے میں؟ فرحان صاحب نے اس کی بات یاد دلوائی تھی۔ ہاں میں نے سوچا بھائی صاحب بیرات سے بھی بات کی، پر حیات صاحب بات کرتے ہوئے رکے تھے۔ پر کیا میرے بیٹے میں کیا کمی ہے؟ فرحان صاحب اس کے رک جانے پر غصے میں کہا، انہیں لگا ان کے بیٹے میں کوئی کمی ہے۔ فرحان ایسی بات نہیں، پر انل کی آنکھ کچھ اور کہتی ہے اور میں اپنی بیٹی کو رلا نہیں سکتا، وہ بہت خوش ہوتی ہے جو اسے پسند ہوتا ہے۔ حیات صاحب کو سمجھ نہیں آیا، کچھ لوگوں کو نا بائک چلانے کی تمیز نہیں ہوتی، وہ گدھے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ بھی بائک والا گزرا ہے۔ حیات صاحب کو سمجھ نہیں آیا کہاں سے بات شروع کرے، کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو، کھل کر کہو۔ کیا انل کسی کو پسند کرتی ہے؟ فرحان صاحب نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہاں وہ داریان کو پسند کرنے لگی ہے، مجھے یقین ہے داریان بھی کرتا ہوگا، وہ کافی بار ہماری مدد کر چکا ہے، اس کی آنکھوں میں دکھتا ہے وہ انل کی فکر کرتا ہے، انل بھی کافی اٹیچ ہو گئی ہے، اس کی باتیں کرتی ہے مجھ سے اور
مجھ سے، اسی لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ عفنان بہت پیارا بچہ ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس سے، پر میں اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ حیات صاحب نے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے، اگر ہماری بیٹی خوش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کیا داریان خان نے کہا ہے ایسا کچھ رشتے کے بارے میں؟ فرحان صاحب نے بظاہر تو مسکرا کر کہا، پر اندر سے وہ بے انتہا غصے میں تھے۔ نہیں، ابھی تک تو کچھ نہیں کہا، پر اس کی آنکھیں یہی کہتی ہیں۔ خیر، تھوڑا انتظار کرتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ مجھے انل سے بھی پوچھنا ہے، اگر اسے عفنان سے کوئی مسئلہ نہیں تو پھر ہم سوچیں گے۔ حیات صاحب نے مسکرا کر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جو بھی تھا، وہ ان کے بہت پرانے دوست تھے۔ تمہیں اب بات کر لینی چاہیے، عفنان نے اسے کام میں مصروف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم کس بارے میں مصروفیت سے کہا گیا تھا؟ تمہاری شادی کی بات کر رہا ہوں۔ اب اگر کچھ نہیں کیا تو میرے باپ میرا رشتہ لے جائے گا، پھر بیٹھے رہنا یہیں، عفنان نے چڑ کر کہا اور آگے بڑھ کر اس کا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں دولہا بننے دوں گا؟ کیوں ایسے خواب دیکھ رہے ہو جو پورے نہیں ہو سکتے؟ داریان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ غلط فہمی ہے تیری، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اتنا تو مجھے بھی جانتا ہے داریان خان۔ عفنان طنزیہ مسکرایا۔ انل، حیات صرف اور صرف داریان خان کی ہے۔ اس کے جانب کسی نے بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں نکالنا بہت اچھے سے آتی ہیں مجھے۔ داریان نے ایک دم سنجیدگی سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اور وہ جو ڈی اے اسے اٹھا لے جاتا ہے، بار بار اس کی آنکھیں کیوں نہیں نکالی؟ عفنان اس کی دھمکی پر کہکا لگا گیا تھا۔ مجھے جلد بازی کا کام پسند نہیں، وقت وقت ہوتا ہے ہر چیز کا، اور میرا وقت ابھی شروع ہوگا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ داریان نے سوچ لیا تھا، اب وقت آ گیا ہے، اسے آگے بڑھنا ہوگا۔ میم رکے، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ سیکرٹری نے دافیہ کو میٹنگ روم میں جانے سے روک دیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، مجھے 20 سر سے بات کرنی ہے، بہت ضروری ہے، ہٹو۔ دافیہ سے سائڈ پر کرتی اندر گئی تھی۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم اس بار براج بولتے رک گیا تھا۔ سامنے دروازے کھلے، پر اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ دافیہ کو اس کی میٹنگ میں جو آ گئی تھی۔ سوری ایوری ون، لیکن 20 سر مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز۔ دافیہ کو پہلے نہیں، پر اب واقعی شرمندگی ہو گئی تھی اس طرح سب کے بیچ، اور اب براج کی سرخ آنکھیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مس دافیہ شہباز، آپ میں کوئی مینرز ہیں؟ براج غصے میں دھاڑا۔ دافیہ کو امید نہیں تھی وہ اتنا غصہ ہوگا۔ وہ پیچھے ہوئی تھی ایک قدم۔ بی سر، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، شٹ یور ماؤتھ، گیٹ آؤٹ رائٹ ناؤ۔ براج سرخ آنکھوں سے غصے میں دھاڑا۔ پتہ نہیں کیوں اسے آج بے انتہا غصہ آ گیا تھا دافیہ پر۔ اس کی دھار پر سب ڈر گئے تھے۔ دافیہ کو تو اس کے غصے کا سمجھ نہیں آئی تھی۔ سب کے سامنے اپنی اتنی تذلیل ہوتے دیکھ آنکھیں بہاتی ہوئی بھاگی باہر۔ اس بے وفا ظالم نے آج پھر اس کا معصوم دل توڑ دیا تھا۔ وہ تو اپنی بے گناہی ثابت کرنے آئی تھی، پر یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا براج، شان نے افسوس سے دیکھا اسے۔ اچھا، اور جو اس نے کیا وہ اچھا تھا؟ براج نے غصے میں گھورا تھا۔ وہ بات کرنے آئی تھی، کچھ تو ضروری بات ہوگی نا جو اس طرح آئی ہے، ورنہ تم اور سب جانتے ہیں وہ ایسی نہیں ہے، اور تم نے اسے سب کے سامنے بے عزت کر دیا۔ شان کو فکر ہو رہی تھی دافیہ اس طرح تو نہیں کرتی تھی، اور اس نے سب کے سامنے میری انسلٹ کروائی تھی، اس کا کیا؟ اور ایسی بھی کیا بات تھی جو ویٹ نہیں کر سکتی تھی؟ کیا میں بھاگا جا رہا تھا؟ نہیں نا، اسے بدلہ لینا تھا۔ براج کی بدگمانی بڑھتی گئی تھی اب دانیہ کے لیے۔ کیسے بدلہ یار، وہ ایسی نہیں ہے، تم کیوں اتنی نفرت کرنے لگے ہو؟ شان کو اب غصہ آ رہا تھا اس پر۔ ہاں، بدلہ، تاکہ وہ پیسے نہ بھرے، اور تمہیں بہت فکر ہے اس کی، لگتا ہے بہت اچھے سے جانتے ہو۔ بیراج طنزیہ مسکرایا تھا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، بس دماغ خراب ہو گیا ہے، میری ہی غلطی ہے جو اس بیچارے کو یہاں جاب تھی۔ شان غصے میں کہتا باہر نکل گیا تھا۔ دافیہ شہباز، تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا، بہت کر لی میری انسلٹ، تم نے میری ہی دوست کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بیراج غصے میں ٹیبل سے چیزیں نیچے پھینک دی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں دافیہ کا چہرہ لہرایا تھا۔ ضعیف بلی، رک جاؤ، ہاتھ لگی تو بہت برا ہوگا۔ ہان اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اچھا، کیا کرو گے تم؟ بھول جاتے ہو اپن کو تم سے نپٹنا بہت اچھے سے آتا ہے ہان صاحب۔ ضعیف نے مسکراتے ہوئے ایک آنکھ دبائی تھی۔ دیکھو یار، یہاں پر شور مت کرو، روم میں چل کر لڑتے ہیں، آؤ شاباش، ورنہ بیوہ ہو جاؤ گی۔ ہان نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے اسے پیار سے کہا تھا۔ کیوں، یہ تو اپن کا گھر ہے نا سارا، پھر یہیں لڑتے ہیں، پر پہلے بھوک لگی ہے، کچھ کھلاؤ، ورنہ اپن تیرے خون پی لے گی، بیوہ ہونے کو اپن کو کوئی غم نہیں۔ ضعیف نے کندھے اچکائے جیسے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دھیج میں لائی ہو گھر جو پورا تمہارا ہوگا، تمہاری تو۔ اس کی بات پر ہان کو غصہ آیا۔ وہ پھر اسے پکڑنے کے لیے بھاگا ہی تھا کہ ایک گمگیر آواز پر اس کے قدم رکے۔ ہان، ایک روبدار آواز گونجی۔ شٹ، مر گیا۔ ہان نے سختی سے آنکھیں مینچی تھی۔ یہ کون ہے اتنا حسین مرد؟ ضعیفہ نے ہان کے قریب آتے سرگوشی میں کہا تھا۔ شرم نہیں آتی اپنے شوہر کے سامنے دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے؟ ہان نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور ضعیفہ کو غصے سے گھورا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟
डी ए ने दोनों को घूरते हुए कहा। एक नज़र ज़ाफ़े के हुलिये पर डाली। जोहान की टी-शर्ट, खुले जीन्स, छोटे कंधों पर छोटे कंधों पर खुले बिखरे बाल देखने में वो बहुत प्यारी थी। डी डीए हनान की पसंद डीए को हान की पसंद अच्छी लगी थी, क्योंकि वो भी इसी तरह हान को का सुकून जो बर्बाद करने आई थी, प्यार, लड़ाई। ज़ाफ़ी हान दोनों एक साथ बोले, फिर एक दूसरे को घूर कर देखा। ये दोनों चीज़ें यहाँ करने की वजह। डीए पैंट की जेब में दोनों हाथ डाले खड़ा हुआ था। वो फुल ब्लैक पैंट कोट में था। इसकी ग्रे आंखें हमेशा की तरह सुर्ख थी, जो इसको बेहद खूबसूरत बना रही थी। सुनो लड़की, तुम जानती हो जिसे तुम मार रही हो, इसे मारने का हक सिर्फ मेरा है। टीके ने ज़ाफ़ी की आंखों में देख कर कहा, हाँ हाँ, अच्छा, अब ये अपन को भी हक है। चलो डील करते हैं, दोनों मारने का हक रखते हैं इस पर। ज़ाफ़िया ने एक नज़र हान को देखते हुए डीए से कहा। इसे डीए अच्छा लगा था, मतलब कोई और भी होता जो हान सुल्तान को सीधा करता, ये बात इसके लिए बहुत खुशी हुई थी। शर्म नहीं आती दोनों को भी? दोनों को मुझ मासूम को मारने के मंसूबे बना रहे हो। मेरी भी बद्दुआ लगेगी। हान को हान तो सदमे से निकल कर चिल्लाया था। अच्छा, ये बताओ, ये है कौन? ज़ाफ़ी फिर हान से मुखातिब हुई थी। तुम जाओ, भूख लगी थी ना? तो वो रहा किचन, जाओ मैं आता हूँ, फिर बताता हूँ तुम्हें सब। हान ने एक नज़र इस पर डालते हुए कहा। हान के बोलने पर इसे अपने भूख का एहसास हुआ, तो वो सीधी किचन में भागी। हान संजीदा होते डीके की तरफ बढ़ा। वो पहले ही वहाँ से स्टडी रूम में चला गया था। जाफरी को क्यों छोड़ा तुमने ज़ैदी जाफरी को क्यों छेड़ा? अब जानते नहीं हो, वो अब सुकून से नहीं बैठेगा। हान ने गुस्से में कहा। जब से इसे पता चला था, वो इसे बात से डर रहा था। वैसे तो वो लोग डरते नहीं थे, लेकिन इनके काम के बीच वो आ सकता था। अगर इसने कुछ किया तो क्या खामोश बैठेंगे? और हाँ, इस फरहान साहब पर नज़र रखो। डीए दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर रुक कर हान से कहा था, और हाँ, आज शोर बर्दाश्त कर लिया, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। डीके ने वार्न किया था। तुम फिर से इस मासूम का सुकून बर्बाद करने जा रहे हो। एक ही बार में क्यों नहीं कर देते इसका सुकून बर्बाद? कभी एक रूप तो कभी दूसरा। ऐसे तड़पाने से अच्छा है तो एक ही बार में तड़पा दो। हनान गुस्से में कहता बाहर निकल गया था। इसे अनल के लिए बहुत अफसोस होता था। वो मासूम, जिसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी एक नफ़रत में बदले का शिकार हो रही थी। तो वक्त आ गया है तुमसे बदला लेने का। है आज शिराजी, मैं तुम्हें बताऊंगा दर्द तकलीफ़ क्या होती है, तड़पना क्या होता है। डीए की आंखें सुर्खियों से भर गई थी। नहीं शान सर, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? आपकी कोई गलती नहीं है, सब मेरा नसीब था। दाफिया ने शर्मिंदा होते कहा था। नहीं दाफिया, ये मेरी गलती है, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही नहीं चाहिए था। बेराज ने इसके गुस्से की वजह से मैंने किया। कोई भी इसके साथ ज़्यादा काम नहीं कर पाता था। शान इसकी मदद के लिए यहाँ आया था, वो जानता था बेराज इसे नहीं छोड़ेगा। अगर मैं पैसे नहीं देती तो क्या करना पड़ेगा मुझे? दाफे ने कुछ सोच कर कहा था। फिर या तो पैसे ना देने पर जेल जाओगे, या पैसे देकर अपनी जान छुड़वा लो, या 5 महीने तक जॉब करके इस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम ख़त्म करो, और इस बीच तुम्हें बिराज की हर बात बदतमीज़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। शान इसका इरादा समझ के मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, फिर मैं तैयार हूँ। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, पर पैसे नहीं ले सकती, और अब मैं भी अपना बदला लेने आऊँगी। बहुत ज़्यादा बिराज सर को तंग करूँगी अब। दाफिया ने हंसते हुए कहा। इसने इसने बहुत सोच समझ कर फैसला किया था। बाबा, हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ, कितनी अच्छी जगह है ना ये। अनल अपने बाबा हयात साहब के साथ बाहर पार्क में वॉक कर रही थी। मेरा बच्चा खुश है, कभी कभी ताज़ी हवा खा लेनी चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हयात साहब आज सुबह इसे वॉक के लिए लाए थे। वो चाहते थे वो इनके साथ खुलकर बात करे। डॉक्टर ने भी कहा था वो इन्हें खुश रखें। बाबा, आप बहुत अच्छे बाबा हैं। हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अनल रुक के इनके सीने से लगते हुए कहा था। वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने बाप से मोहब्बत करती थी, इसीलिए इसके बाबा इसके आइडियल थे। बाबा भी बहुत प्यार करते हैं अपनी गुड़िया से। अच्छा बाबा, कुछ पूछेंगे तो आप सच बताओगी? ओके, तो आप सच बताना। ओके। हयात साहब ने मोहब्बत से इसके माथे पर बोसा दिया था। ओके, आप पूछे अनल। हयात सच बताए कि हम झूठ नहीं बोलते, आपको पता है। अनल ने लाड से कहा था। क्या मेरा बच्चा बाबा के अलावा किसी और से प्यार करता है, किसी को पसंद? फयाज साहब ने मुस्कुराते हुए इसके खूबसूरत मासूम चेहरे को देखा। हाँ, पहले आप, फिर बड़े बाबा बिराज भाई, बीजान, फरहान अंकल और अफनान भी अच्छे हैं, और हाँ, दारियान, वो बहुत अच्छे हैं। अनल अपनी टोन में बोलते हुए रुक गई, फिर दारियान का नाम लेते इसकी आंखों में जो चमक थी वही हयात साहब से छुपी नहीं रही थी। अच्छा, मेरी गुड़िया तो बहुत लोगों से प्यार करती है, फिर हाँ ना, सब अच्छे लगते हैं बाबा, वो मासूमियत से बोली। हयात साहब मुस्कुरा दिए।
فرحان انکل چاہتے ہیں میری گڑیا ان کی بیٹی بنے، لیکن ہم تو ان کی بیٹی ہے نا بابا۔ انل ان کی بات کاٹ دی تھی اور خود نہ سمجھی سے بولی، ادھر آئے بیٹھے، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، میں آپ کو بیچ میں نہیں، اور آپ کو بیچ میں نہیں بولنا جب تک بابا کی بات ختم نہ ہو جائے، اوکے؟ حیات صاحب نے پیار سے سمجھاتے ہوئے اسے بٹھایا بینچ پر۔ انل نے معصومیت سے سر ہلایا تھا۔ اب آپ بڑی ہو گئی ہیں، اسی لیے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کے لیے رشتے بھیجتے ہیں، جیسے فرحان انکل کو آپ ان کے بیٹے افنان کے لیے اچھی لگتی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کی شادی افنان سے کروا دیں لیکن ہم نے کہا ہم اپنی بیٹی سے پوچھیں گے، پھر آپ کو اگر افنان نہیں پسند تو ہم کوئی اور ڈھونڈ لیں گے لیکن لے ڈھونڈ لیں گے۔ آپ جانتے ہیں ہم دوست بھی ہیں نا، تو آپ کو ہم سے ہر بات شیئر کرنی چاہیے۔ ہم آپ کو پہلے ہی سمجھا چکے ہیں، لڑکی بہت بڑی ہوتی ہے، پھر لڑکی جب بڑی ہوتی ہے اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے۔ ابھی جان نے بھی بتایا تھا نا آپ کو۔ حیات صاحب بہت پیار محبت سے اسے ہر ایک بات سمجھا رہے تھے، جسے وہ بہت غور سے اور معصومیت سے سن رہی تھی۔ کیا آپ کو کوئی پسند ہے یا ہم آپ کے افنان سے بات پکی کر دیں؟ بولے۔ حیات صاحب نے اسے خاموش دیکھتے ہوئے بولا، اب ہم بول سکتے ہیں؟ انل نے معصومیت پر حیات صاحب نے ہنستے ہوئے سر ہلایا تھا۔ بابا فرحان انکل اچھے ہیں، افنان بھی اچھے ہیں، پر ہمیں ان کے ساتھ اچھی والی فیلنگ نہیں آتی نا، وہ ہمیں داریان کو دیکھ کر آتی ہے، وہ ہمیں بہت بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم انہیں دیکھتے ہیں ہمارا دل زور سے دھڑکتا ہے اور ان کے ساتھ گھومنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ کیا ہم ان سے شادی کر لیں؟ انل نے بولتے ہوئے اچانک سے زور سے کہا تھا۔ شادی کا اس نے اپنی فیلنگ بھی بتا دی تھی اپنے بابا کو۔ ہاں ہاں ہاں، آپ بہت معصوم ہیں میری گڑیا، داریان تو ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں۔ نہیں، آپ ان سے شادی نہیں کریں گے بابا، وہ ہمارے ہیں نا۔ انل پھر سے ان کی بات بیچ میں کاٹ دی اور اپنی عقل مندی ظاہر کی صحیح کہتا ہے ڈی اے، وہ بے وقوف لڑکی ہے۔ ہاں ہاں، ایسا نہیں کہتے، پہلے ہمیں یہ تو پتہ چلے داریان خان کیا سوچتے ہیں ہماری بیٹی کے بارے میں۔ حیات صاحب نے اس کی بات پر کہکا لگایا تھا، بہت معصوم ہے آپ کی بیٹی، خیال رکھے کہیں نظر نہ لگ جائے۔ پاس بیٹھے ایک وجود کی گمگیر آواز گونجی۔ حیات صاحب نے گردن موڑ کر پاس بیٹھے شخص کو دیکھا جو شاید واک آؤٹ کرتے ہوئے وہاں تھک کر بیٹھا تھا اور ان کی باتیں بھی سن رہا تھا شاید۔ ہاں، بہت معصوم ہے ماشاءاللہ، بہت لاڈ سے پالا ہے ہم نے، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین۔ حیات صاحب نے انل کو دیکھتے دل میں نظر اتاری اور سامنے تھوڑی دور بیٹھی اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو ایک لڑکے کا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ بابا چلے وہاں چلتے ہیں۔ کہاں؟ گھر نہیں جانا کیا؟ نہیں، چلتے ہیں پہلے وہاں، پلیز چلے نا۔ ہاں ہاں اچھا بابا کی جان چلو۔ انل حیات صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آگے بڑھ گئی اس عورت کی طرف۔ انوسینٹ بیوٹی، آئی لائک اٹ۔ وہ وجود اسے جاتے دیکھتا رہا، اس کی نظروں میں پسندیدگی تھی انل کے لیے۔ وہ معصوم چہرہ ایک پل میں دل دھڑکا گیا تھا۔ پہلو کے بھاگ میں وہ مہکتا گلاب رہ گیا تھا۔ وہ وجود دلکشی سے مسکرایا۔ بابا ہم بھی ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں، انل اس عورت کے سامنے رکتے اپنے بابا سے کہا تھا۔ میری جان، ہم ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ حیات صاحب کو اب سمجھ آئی تھی وہ اسے یہاں کیوں لائی ہے، لیکن ہم دکھانا چاہتے ہیں، پلیز بابا پلیز۔ انل نے معصومیت سے آنکھیں جھپکائی تھی۔ اچھا چلیں، پر اس کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے ہم، حیات صاحب نے ہار مانتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس عورت کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ آگے کیا اس عورت کے۔ وہ عورت ایک نظر اسے دیکھ کر پھر اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی، پھر اس کے معصوم چہرے کو جانے کی بےتابی تھی۔ تمہاری زندگی بہت مشکل ہے لڑکی، تجھے وہ تکلیف ملے گی جو تو برداشت نہیں کر پائے گی۔ جا یہاں سے، جا، بہت دور چلی جا، ورنہ مر جائے گی تو۔ وہ عورت کہہ کر پاگلوں کی طرح تیز رفتاری سے بھاگی وہاں سے اور انل وہیں اپنی جگہ کھڑی ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا اس عورت نے ایسا کیوں کہا ہم مر جائیں گے؟ انل کی آواز پر حیات صاحب ہوش میں آئے تھے۔ کہا کچھ نہیں میری جان، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بابا ہے نا آپ کے ساتھ، آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ حیات صاحب اسے گلے لگا کر اسے سمجھا رہے تھے یا خود کو اس عورت کی بات نے پریشان کر دیا تھا؟ وہ اس بات پر تڑپ گئے تھے، انل میں ان کی جان تھی، اسے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے اپنی بیٹی کے لیے ایسی باتیں؟ انل کو تو اس عورت کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن کیا وقت اسے یہ بات بہت اچھے سے سمجھا دے گا کیا ہونے والا تھا اس معصوم کی زندگی میں، کس بات کی سزا ملنے والی تھی اسے۔ بیراج آپ کو اب شادی کر لینی چاہیے، ہمدان صاحب نے بیٹے سے کہا تھا۔ پلیز بابا ابھی نہیں۔ اور یہ انل کہاں ہے؟ بیراج نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ حیات بھائی کے ساتھ واک پر گئی ہے، اتنے دن سے طبیعت خراب تھی اس کی۔
تھوڑا فریش ہو جائے گی، اس لیے حیات باہر لے کر گئے ہیں، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ اچھا کیا بھائی صاحب نے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہماری بچی کو۔ ہمدانی صاحب نے گہرا سانس بھرا تھا۔ میں پتہ لگوا رہا ہوں پر سمجھ نہیں آتا چاچو، یہ کس کی چاچو سے کس کی دشمنی ہے؟ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ وہ انل کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ پر میں چھوڑوں گا نہیں انہیں، براج نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ اپنی شادی کے سوال کا جواب دو بڑے اپنی شادی کے سوال کا جواب دو، بڑے ہو گئے ہو تم، اس گھر کو بھی رونق کی ضرورت ہے براج۔ ہمدانی صاحب پھر سے اس کی شادی پر آ گئے، بی جان نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا، ہماری رونق ہے نا انل، پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ براج نے پھر سے جان چھڑوائی تھی۔ وہ تو ہے، پر وہ بھی جلد اپنے گھر کی ہو جائے گی، بیٹیاں جلد ہی چلی جاتی ہیں، اور ہمارے انل کے بھی اللہ نصیب اچھے کریں، بی جان نے براج سے کہا تھا۔ اچھا بتاؤ، کوئی پسند ہے یا پھر یہ کام ہم کریں؟ ہمدانی صاحب نے شرارت سے کہا۔ ہاں، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں، خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ ان کے پسند سوال پر اس کے سامنے دافعہ کا چہرہ لہرایا تھا، پر دوسرے پل اسے نفرت سے جھٹک دیا، اپنا کوٹ اٹھا کر باہر چلا گیا۔ بھائی صاحب، آپ کو نہیں لگتا جب گھر کی رونق گھر میں ہو تو باہر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بی جان کی بات پر ہمدانی صاحب نے نہ سمجھی سے دیکھا، جب بات سمجھ آئی تو کھل کر مسکرا دے۔ یہ بات تو ہمارے خیال میں آئی ہی نہیں، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، پر براج پتہ نہیں مانے گا یا نہیں، وہ اسے ہمیشہ سے چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہے۔ ہمدان صاحب خوش تو بہت تھے، پر براج کی سوچ کا خیال آتے چپ ہو گئے تھے۔ یہ سب باتیں ہیں، بعد میں سب صحیح ہو جاتا ہے۔ بھائی صاحب، حیات بھائی آئے تو آپ بات کر کے دیکھ لیں، بی جان نے مشورہ دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی انل باہر جائے، انہیں پتہ تھا وہ جس لاڈ میں پلی ہے باہر کے لوگ اس کی معصومیت چھین لیں گے۔ السلام علیکم سر، دافعہ نے آفس میں آتے ہوئے سامنے براج کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام شان، آج کا مینیو سمجھا دو رمشا، تم میرے ساتھ آؤ۔ براج اسے اگنور کرتے آگے بڑھ گیا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، وہ خود ہی صحیح ہو جائے گا، آؤ میں تمہیں آج کا تمہیں بتاؤں۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر کہا تھا۔ کیا سچ میں؟ بہت مبارک ہو، دافعہ نے بات سنتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو، پر اب جلدی سے جاؤ، وہاں پوری تیاری کرنا، بہت اچھا انتظام کرنا، آج ہماری اتنی بڑی ڈیل ہوئی ہے، اسی خوشی میں براج نے پارٹی رکھی ہے، وہاں سب بڑے لوگ ہوں گے، تو سب اچھا ہونا چاہیے۔ اوکے، شاہ نے آج کا پروگرام بتایا تھا، آپ بے فکر ہیں، آج میں بہت اچھا انتظام کروں گی، کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، دافعہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ ہوئی نا بات، بیسٹ آف لک، اور ہاں، تم وہاں سے کام ختم کر کے گھر چلی جانا، وہاں سے تیار ہو کر جلدی پہنچ جانا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، اور ہاں براج اسی سائڈ جا رہا ہے، تم کہہ دو ساتھ چھوڑ دے گا۔ شان جلدی میں کہتا باہر نکل گیا۔ وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ ہوں، دافعہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ یس کم، وہ بی سر، آپ جا رہے ہیں وہی تو، کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے وہاں؟ دافعہ نے اندر آتے گھبراہٹ میں کہا تھا۔ کیوں، تم خود نہیں جا سکتے؟ ابھی میں اور براج کسی کام سے جا رہے ہیں، خود چلی جاؤ، رمشا نے تنزیہ کہا تھا۔ کم آن بھی، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، رمشا بولتے باہر نکلی، پیچھے براج بھی۔ دافعہ کو خود کی بے عزتی پر بہت رونا آیا، جو وہ ضبط کر کے کھڑی تھی، اسے براج کی آنکھوں میں دیکھا تھا، پر وہ تو جیسے اسے جانتا ہی نہیں تھا۔ مجھے نہیں لے کر گئے، اللہ کرے ان کی گاڑی خراب ہو جائے، آمین۔ گہری سانس لے کے غصے میں کہا تھا۔ مجھے بھی شوق نہیں تھا ان کی کھٹارا گاڑی میں جانے کا، وہ تو شان سر کے کہنے پر آئی۔ اف، یا اللہ، اس رمشی تمشی کی ٹانگیں ٹوٹ جائے۔ دافعہ غصے میں خود سے بڑبڑا رہی تھی کہ پیچھے ساتھی آواز پر اچھل پڑی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی کچھ باقی ہیں بددعائیں؟ براج دروازے پر کھڑا اسے سب سن رہا تھا۔ آپ ککا نہیں، ککا کیوں؟ دافعہ کی دھڑکنیں تیز رفتار سے چل رہی تھی، اسے لگا آج وہ کوئی مجھے بددعا دے رہا تھا نا، اسی لیے براج نے سنجیدگی سے طنز کیا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا میری بددعا جلدی لگ گئی، وہ خوشی میں جلد بازی میں بولی پھر جلدی سے زبان دانتوں تلے دبائی سے سوری، ہم چلو اب، براج سنجیدگی سے کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے دافعہ گھبرا گئی تھی۔ آج تم گئی پکا جاب سے؟ دافعہ دل میں کہتی اس کے ساتھ باہر آئی تھی۔ بیٹھو جلدی۔ براج کے بولنے پر دافعہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ کیا کرنے والا ہے، کہاں چھوڑے گا اسے وہ اندر اس کی باتوں پر غصہ بھی نہیں کیا تمہیں اٹھا کر بٹھانا پڑے گا؟ براج نے طنز کیا تھا۔ نہیں، ہم آ رہے ہیں، میں آ رہی ہوں۔ دافعہ گھبراتے ہوئے پیچھے بیٹھ گئی، سوچ رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ سب۔ السلام علیکم دادا، دافعہ سلام کرتے ہوئے اندر آئی۔ آج جلدی آ گئی بیٹا، دادا نے کہا تھا۔ ہاں دادا، خیر ہے، وہ آج آفس میں پارٹی تھی تو وہی کام کر رہی تھی، سب کچھ اچھے سے ہو گیا، بس میں تیار ہونے آئی ہوں، پھر واپس جانا ہے، اور ہاں میں لیٹ ہو جاؤں گی تو آپ کھانا کھا لینا، دوائی کے لیے ٹائم سے سو جانا۔ میں نے رضیہ ماسی کو بول دیا ہے۔ دافعہ گھر آتے ہی اپنے کام کے ساتھ دادا کو سمجھا بھی رہی تھی، اور
اور دادا اس کے انداز دیکھ کر مسکرا بھی رہے تھے۔ دادا میں کیا پہنوں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ دافع نے روم میں آتے اسے اپنے سب کپڑے بیڈ پر پھیلا دیے تھے۔ میری دافع جو بھی پہنے گی اس میں بہت پیاری لگے گی، یہ پنک پہن لو، بہت پیارا لگے گا، بہت اچھا لگے گا۔ دادا نے بہت خوبصورت پنک کلر کا سوٹ نکالا تھا۔ کیا سچ میں اچھے لگیں گے نا؟ دافع نے ایک نظر ڈریس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ واہ دافع، دافع نے یہاں بہت اچھا انتظام کیا ہے، تمہیں کیسا لگا رمشا؟ رمشا کی دوست نے پورے حال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ بہت زیادہ بکواس، رمشا نے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے دافع سے جلن ہونے لگی تھی، وہ ہر کام اچھے سے کرتی تھی، بیراج کو جیسے چاہیے تھا وہ آج کا انتظام بھی اس نے بہت اچھا کیا ہوتا، ہر چیز کو کور کیا ہوتا، بیوٹیفل۔ رمشا کی دوست نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو یار، رمشا نے مسکراتے ہوئے کہا، پر جب اپنی دوست کی نظروں کو سامنے دیکھا تو پیچھے مڑ کر دیکھا، سامنے سے دافع چلتی آ رہی تھی، پنک گھیرے دار انارکلی فراک میں لائٹ سے میک اپ میں کھلے بال، ایک سائڈ دوپٹہ سیٹ کیا ہوا تھا، اوپر شال اچھے سے ڈال رکھی تھی، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ رمشا کو اس کی خوبصورتی سے جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ السلام علیکم، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ دافع نے قریب آتے سلام پیش کیا، پھر رمشا کی تعریف کی جو فل بلیک ساڑی میں تھی، آگے پیچھے سے بہت گہرا گلا تھا اس کا۔ دافع کو اس کی ڈریس اچھی نہیں لگی تھی، یہاں سب کو دیکھتے ہوئے اسے شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن یہ اس کا کام تھا بھی نہیں اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا تم شادی میں آئی ہو؟ رمشا نے غصے میں کہا تھا۔ جی مطلب میں سمجھی نہیں، دافع نے نہ سمجھی سے کہا تھا۔ مجھے بہت معصوم بنتی ہو لیکن ہو نہیں، تمہیں نہیں پتہ یہاں پارٹی ہے، کسی کی شادی نہیں، سمجھی؟ اپنی ڈریسنگ دیکھو، کیا سوچیں گے یہ لوگ، کیسے بزنس مین بیراج کا ٹیسٹ ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ اگر اچھے کپڑے نہیں تھے تو آنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر تمہارے پاس اسٹائلش ڈریس ہو تو پلیز جاؤ چینج کر لو، ورنہ تمہاری ضرورت نہیں ہے ویسے بھی یہاں۔ رمشا نفرت غصے میں بہت کچھ بول چکی تھی۔ دافع کو لگا اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر آئے، وہ اپنے گال صاف کرتے ہوئے باہر بھاگی۔ ہاں یار آ رہا ہوں، تم لوگ پارٹی شروع کرو، بیراج نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے فون پر کہا تھا۔ اوکے جلدی آؤ، یہاں سب پوچھ رہے ہیں اور دافع ابھی تک نہیں آئی، پتہ نہیں کیوں، ورنہ وہ تو کبھی لیٹ نہیں ہوتی، اور یہاں کا انتظام بہت اچھا کیا ہے اس نے۔ شان دوسری طرف فون پر بول رہا تھا۔ دافع کے نام پر بیراج خاموش ہو گیا۔ اوکے کہتا کال کاٹ دی۔ یا اللہ اس چڑیل کو کچھ کر دے ورنہ میں سچ میں اس کا خون کر دوں گی۔ اف، مجھے کہتی ہے چینج کرو، خود کو دیکھا ہے پوری میک اپ کی دکان اور اس چڑیل کے کپڑے جیسے آدھے گھر بھول آئی ہوں۔ دافع سڑک پر چلتے ہوئے اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ اب کیا کروں، کوئی گاڑی نہیں میری، گھر کیسے جاؤں، ڈر بھی لگ رہا ہے۔ دافع نے پریشانی سے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ سنسان سڑک پر تھی، کوئی بھی نہیں تھا وہاں کہ اچانک سامنے سے ایک گاڑی نظر آئی۔ دافع کو ایک امید ہوئی شاید لفٹ مل جائے گی، اور وہ آگے بڑھی۔ پلیز رک جائیں، اسٹاپ، وہ دونوں ہاتھ ہلا کر بول رہی تھی۔ دانیہ یہاں کیا کر رہی ہے پاگل لڑکی؟ بیراج سامنے لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جب تھوڑا قریب ہوا تو سامنے دیکھا دانیہ بھی دانت پیستے ہوئے خود سے کہا، اور گاڑی روک دی۔ وہ بیراج سر مر گئی۔ گاڑی روکتے ہی بیراج باہر نکلا اور چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ اسے گاڑی سے بیراج کو نکلتے دیکھ کر دافع گھبرا گئی، خود سے بڑبڑاتی وہ جانتی تھی پوچھے گا اور وہ واپس پارٹی میں لے کر نہ جائے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال کر وہ روبدار آواز میں بولا۔ وہ بلیک سوٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میں گھر جا رہی تھی، اس کے بولنے اور سامنے دیکھتے ہی اس کی دھڑکنیں تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ پھر آئی کیوں تھی؟ اگر جانا ہی تھا تو؟ بیراج نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جا کے مس رمشا سے پوچھیں، انہوں نے کہا ان کپڑوں میں نہیں آ سکتی، وہاں جا کر چینج کرو پھر واپس آؤ، تو اسی لیے میں واپس جا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ایسے واہیات کپڑے نہیں جو میں پہن کر وہاں کے لوگوں کا دل خوش کروں۔ وہ غصے میں بول کر آگے بڑھی، اس کے اس طرح پوچھنے پر اسے غصہ آیا تھا۔ رکو، کیا میں نے کہا تم سے چینج کرنے کو؟ یہ پارٹی میری ہے، رمشا کی نہیں۔ بیراج ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالتا ہوا بولا، جو آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی پنک کلر کے ڈریس میں۔ بیٹھو۔ اسے بت بنا دیکھ کر وہ پھر سے بولا، پر میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ پھر سے وہاں جا کر اپنی بےعزتی اور پارٹی خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ چپ چاپ بیٹھو گاڑی میں۔ اس کی رعبدار آواز پر اس نے ایک نظر آس پاس ڈالی، پھر سوچنے لگی جائے یا نہیں، اگر نہیں تو یہاں اکیلے رہنا پڑے گا، اور اگر گئی تو پھر سے وہاں سے بے عزت ہو کر آئے گی۔ تو وہ اپنی سوچوں میں تھی کہ بیراج آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بٹھا دیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ دافع کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی کو واپس پیچھے موڑتے دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ تم سے خاموش نہیں بیٹھا جاتا؟ بیراج نے غصے میں کہا تھا۔ ہاں نہیں نا، مجھے نا پیٹ میں درد ہوتا ہے
نہ بولوں تو سوری۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑی اور بولتے بولتے رک گئی شرمندگی سے۔ اس نے سمندر کے سامنے جا کے گاڑی روکی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دونوں کے اندر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اف، کتنی خوبصورت رات ہے، اور یہ ٹھنڈی ہوائیں، وہ محسوس کرتی باہر نکلی اور اس کے سامنے آئس کریم والے پر نظر گئی۔ وہ سیدھی وہاں بھاگی، وہ بھی گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے گیا تھا۔ چاچا مجھے نا آئس کریم دے دیں، پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میں پکا دے دوں گی کل یہاں آ کے۔ دافیہ نے خوبصورت رات ماحول دیکھ کر تو وہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ اس کھڑوس کے ساتھ آئی ہے۔ وہ جلد بازی غصے میں وہ پارٹی میں سے آئی تھی اور اپنا بیگ وہیں پہ بھول آئی تھی، جو اسے ابھی یاد آیا تھا۔ تو بیٹا آپ اپنے شوہر سے لے لیں پیسے، آئس کریم والے نے پیچھے براج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا میرا شوہر وہ کہاں سے آ گیا؟ میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ شوق میں چلائے۔ آئس کریم والا شرمندہ ہو گیا تھا اور اس کے پیچھے دیکھنے لگا، وہ بھی پیچھے دیکھنے لگی۔ ایک پل کو تو وہ بھی شرمندہ ہوئی، پر آئس کریم کو وہ اب نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ تم کیوں آئی یہ لینے پر پیسے گھر بھول گئی میں یا شاید پارٹی میں؟ آئس کریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ گلا خراب ہو جائے گا، چلو۔ بیراج بولتا آگے بڑھ گیا تھا۔ نہیں پلیز، ایک لے کے دیں، میں آپ کو گھر چل کر پیسے دے دوں گی پلیز۔ دافیہ آگے بڑھتی اس کا ہاتھ پکڑ کر معصومیت سے بولی۔ بیراج نے گہری سانس لی۔ دافیہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی پسند کی آئس کریم لی تھی۔ آپ کھائیں گے؟ اس نے بیراج سے پوچھ کر اس کا سر نفی میں ہلتا دیکھ کر منہ بنایا تھا۔ چاچا دو دے دیں۔ دو کیوں، ایک لو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بیراج اس کے دو لینے پر سنجیدگی سے بولا۔ اف، کچھ نہیں ہوتا، میں کھاتی ہوں اتنی سردی میں بھی، پر ابھی تو سردیاں شروع ہونے والی ہیں، ابھی اتنی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس نے سر جھٹک کر پیسے دیے اور آگے بڑھا جانتا تھا وہ پاگل کسی کی نہیں سنتی جب اپنے پر بولنے آتی ہے۔ دونوں ایک بینچ پر آ کر بیٹھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس کے کھلے لمبے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، بار بار اس کے منہ کو چھو رہے تھے۔ اسے یہ لمحہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اپنی آئس کریم کھاتی ہوئی بھی باتیں کر رہی تھی، وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تو کبھی اس کی نوز پن جو اسے اور بھی خوبصورت بناتی تھی، آج وہ اپنے دل میں اعتراف کر رہا تھا، وہ لڑکی واقعی خوبصورت کشش رکھتی تھی۔ بہت خوبصورت رات ہے نا؟ دافیہ نے آئس کریم کھاتے ہوئے ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ بیراج نے بھی سکون کا سانس لی تھی اپنے اندر۔ ایک بات پوچھوں، سچ بتاؤ گی؟ بیراج نے آج سوچ لیا تھا وہ ایک بار سکون سے اس کی بات بھی سن لے گا۔ اگر میں کہوں میں سچ بولتی ہوں اور آپ یقین نہیں کرتے تو؟ دافیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات کا اچھے سے مطلب سمجھ گیا تھا بیراج۔ اگر میں کہوں اس بار یقین کرنے کو دل کر رہا ہے تو؟ بیراج نے بھی مسکرایا تھا۔ تو میں ایک جھوٹ ایک سچ کہوں گی، اور پھر وہ آپ پر ہے، آپ میری کس بات پر یقین کرتے ہیں؟ دافیہ نے ہنستے ہوئے شرارت سے کہا۔ آج اسے بیراج کے ساتھ مزہ آ رہا تھا بات کرتے ہوئے۔ ٹیسٹ لے رہی ہو میرا؟ کبھی کبھی بڑے بزنس مین کے بھی ٹیسٹ لینے چاہیے۔ دافیہ نے آگے تھوڑا جھکتے ہوئے رازداری سے کہا۔ کیا تم نے سچ میں وہ ڈیزائن زین انصاری کو دی تھی؟ یا پھر؟ بیراج نے سر جھکا کر اپنے ہاتھ آپس میں ملا کر کہا۔ اس کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دل میں بار بار ایک ہی آواز آ رہی تھی، کاش وہ کہہ دے کہ وہ بے قصور ہے۔ ہاں، وہ ڈیزائن میں نے کسی کو دیے تھے، لیکن میں بے قصور ہوں۔ لیکن ایک بات کہوں، انسان بہت بے وقوف ہے، وہ بنا سوچے سمجھے ہر انسان پر یقین کر لیتا ہے، پھر وہ آگے والا بندہ چاہے آپ کا فائدہ اٹھا رہا ہو یا نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا ہے کبھی کبھی بس ہم جانتے نہیں کب کیا ہونے والا ہے۔ دافیہ گہری سوچ میں جواب دے رہی تھی۔ بیراج اس کے جواب کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کو دیر ہو جائے گی؟ وہاں پارٹی میں آپ کا سب انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو جانا چاہیے، میں چلی جاؤں گی۔ دافیہ نے ایک نظر اس کے فون پر ڈالتے ہوئے کہا، جو کب سے بج رہا تھا، اور وہ اس کے سامنے کمزور نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ خود کو رونے سے روک کر بیٹھی تھی۔ روکو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کو آگے بڑھتا دیکھ کر بیراج بولا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، آپ لیٹ ہو رہے ہیں پہلے ہی۔ تمہیں نہیں لگتا کچھ زیادہ بول رہی ہو؟ آئس کریم لینے کے پیسے تو تھے نہیں تمہارے پاس، گھر کیسے جاؤ گی؟ کوئی سوال نہیں، آؤ۔ اسے پھر سے بولتا دیکھ کر بیراج چپ کرواتا آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے حیات سے تمہارے لیے بات کی ہے، تم جانتے ہو، اور تم بھی یہی چاہتے ہو نا؟ اب کیا ہو گیا؟ فرحان صاحب سختی اور غصے میں کہا تھا۔ بابا، میں جانتا ہوں، پر مجھے خود کل ہی داریان نے بتایا کہ وہ انل کو پسند کرتا ہے اور وہ رشتے کے لیے جانا چاہتا ہے۔ افنان کو انل اچھی لگتی تھی، پر وہ جانتا تھا داریان کو جو چیز پسند آتا ہے وہ اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ کیا انل بھی اسے پسند کرتی ہے؟ فرحان صاحب چاہتے تھے انل ان کے بیٹے کو ملے، پر وہ جانتے تھے وہ اپنے دوست کے راستے میں نہیں آئے گا۔ شاید ہاں، ان کی کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ بابا، میں جانتا ہوں آپ چاہتے ہیں انل ہمارے گھر میں آئے، پر میں داریان کے بیچ میں نہیں آنا چاہتا، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ افنان بولتا اٹھ کر باہر نکل گیا۔ پیچھے فرحان صاحب بس غصے میں گھورتے رہ گئے۔ بابا، کہیں باہر چلے جائیں ہم پلیز، انل نے حیات صاحب سے کہا تھا۔ بابا کی جان، کہاں جانا ہے آپ کو؟
کہاں جانا ہے آپ نے؟ فیاض صاحب پیار سے بولے تھے، بابا ہم بور ہو رہے ہیں، ہم شاپنگ پر جائیں۔ انل نے سوچتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ بی جان کے ساتھ جائیں اور براج سے بولیں وہ آپ کو لے کر جائے گا۔ آپ کو یہاں کے راستے نہیں پتہ نا میری جان، خیال رکھنا چاہیے۔ فیاض صاحب نے پیار محبت سے سمجھایا تھا، اوکے ہم سمجھ گئے، ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ انل نے لاڈ میں منہ بناتے ہوئے کہا تھا، ہان تم کیا کر رہے ہو؟ اضافہ ہان کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، بتایا تو تھا لوگوں کا دماغ ٹھکانے پر لگاتا ہوں۔ ہان نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا، پھر لیپ ٹاپ پر جھک گیا، کبھی خود کا بھی لگایا ہے دماغ ٹھکانے پر؟ اضافے نے گھورتے ہوئے کہا تھا، لگایا ہے نا دماغ دل دونوں ایک ہی جگہ لگا دیا ہے۔ ہان نے شرارت سے کہا تھا، بہت ہی کوئی فضول آدمی ہو۔ ہاں 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 سوچ لو تمہارا ہی ہوں۔ ہان نے کہکا لگایا تھا، ہان ایک بات بتاؤ، ڈی کے کو وہ لڑکی کیوں چاہیے؟ اضافے نے سوچتے ہوئے کہا، ہان نے اسے بتا تو دیا تھا، ڈی کے کو انل حیا چاہیے، یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ ایک راز ہے ڈی کے کا۔ اور اب چپ کرو، اب چپ، کوئی بات چیت نہیں، کام کر لو، پھر آرام سے بیٹھ کر لڑتے ہیں۔ ابھی جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ ہان جانتا تھا وہ بات کو ختم نہیں کرے گی، اس لیے اسے چپ کروا دیا تھا، زہر ملا کر پلاؤں گی۔ زافیہ غصے میں کہتی، باہر نکل گئی تھی، ہمیں بھوک لگی ہے اب۔ انل شاپنگ کرتے ہوئے تھک چکی تھی، بھوک سے پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہم آپ کو کہتے ہیں صبح ناشتہ کر لیا کرے، پر آپ کو تو اس وقت بھوک لگتی نہیں۔ بی جان نے کہا تھا، اچھا بس کوئی بحث نہیں، آؤ کینٹین چلتے ہیں۔ براج نے پیار سے اس کی ناک کو پکڑتے ہوئے کہا تھا، پہلے ہم واش روم سے ہو کر آتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ، یہاں بہت رش ہے، آپ کہیں کھو نہ جائے۔ بی جان نے فکر مندی سے کہا، نہیں کچھ نہیں ہوتا بی جان، آپ چلیں، ہم آگے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ خود یہاں آ جائے گی، سیدھا تھوڑا خود بھی سیکھ لو، تمہارے لیے آسانی ہوگی، سمجھی پگلی؟ براج بولتا بی جان کو لے کر آگے بڑھ گیا تھا، یہ سب پہلے سکھانا چاہیے تھا نا، اب سکھا رہے ہیں، اف اگر ہم سچ میں کھو گئے تو؟ انل خود میں بڑبڑا رہی تھی، پاپا پلیز سر ہمیں معاف کر دیں، ہم آگے سے خیال رکھیں گے، اب کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ وہ دکاندار اس کے قدموں میں گڑگڑا رہا تھا، موقع، ہاں ہاں ہاں، یہ لفظ مجھے بالکل پسند نہیں۔ اس شخص نے کہکا لگایا، اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی، وہاں سب کا خوف سے حال برا تھا۔ نہیں سر پلیز مجھے معاف کر دے، اس آدمی نے ڈر خوف سے روتے ہوئے کہا تھا، اسے موقع دو۔ وہ شیطانی مسکراہٹ سے اپنے آدمی کو بولتا آگے بڑھ گیا، اور وہ لمبا چوڑا خوبصورت انگریز مرد تھا، اپنی حسین وجاہت سے سب کو متاثر کرتا ہوا شاپنگ مال میں چل رہا تھا۔ آگے جاتے لوگ اس خوبصورت مرد کو دیکھ رہے تھے، آہا اللہ میرا سر! انل تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ سامنے والے سے زور سے ٹکرائی، دیکھ کر نہیں چل سکتے آپ، ہمارے سر پر چوٹ لگی۔ انل نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا، سوری، ہماری وجہ سے آپ کو چوٹ لگی، اگر زیادہ لگے تو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ اس مغرور شخص کے منہ سے سوری کہنا، اس کے سب آدمی حیرت میں پڑ گئے تھے، وہ جو کبھی کسی کو ایک موقع نہیں دیتا تھا دوبارہ بولنے کا، وہ اس لڑکی سے معافی مانگ رہا تھا اور مسکرا کر بات کر رہا تھا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا اب ٹھیک ہے، آپ موٹے ہیں اور پتھر بھی، شاید ہمارا سر ابھی تک گھوم رہا ہے، کیا کہتے ہیں، اف یا اللہ، ہم تو بھول گئے، ہمیں بھوک لگی ہے اور ہم تو بیراج بی جان کے پاس جا رہے تھے، اف انل بولتے ہوئے کہاں پہنچ گئی، پھر یاد آتا ہی سر پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے بولی تھی، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے پوچھا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی انل کے لیے، انل حیات، اور آپ کا؟ انل نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے لوگوں کی پہچان نہیں تھی، اسی لیے وہ ہر ایک سے بات کر لیتی تھی، میراج، یا اللہ ہم تو پوچھنا ہی بھول گئے، بیراج بھائی بی جان والے کون سی جگہ پر بیٹھے ہیں یار، رش بہت ہے، ہم کیسے ڈھونڈیں گے انہیں، کہیں ہم کھو تو نہیں گئے نا؟ انل اس کی بات کاٹتے ہوئے خود سے بڑبڑائی تھی، ریلیکس، ان کو آپ کی فیملی مل جائے گی، وہ بہت نرمی پیار سے کہہ رہا تھا، اس وقت وہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ایک خوفناک دہشت بھرا انسان ہے، نہیں نہیں، ہم گم ہو گئے ہیں، ہمیں راستہ بھی نہیں پتا اپنے گھر کا، ہم کیسے جائیں گے؟ انل نے روتے ہوئے کہا تھا، پیاری لڑکی رونا بند کریں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، پہلے ہم چل کر ان کو ڈھونڈتے ہیں، اوکے؟ اس نے پیار سے کہا۔ انل اس کی بات سن کر رونا بند کر کے وہاں میں سر ہلایا تھا، بیٹا انل کو کافی دیر ہو گئی، ابھی تک نہیں آئی بی جان، انل کے اتنی دیر سے اب وہ پریشان ہو رہی تھی، بی جان میں جا کر دیکھتا ہوں، پھر آج کو بھی بی جان کی بات نے پریشان کر دیا تھا، ہم بھی چلتے ہیں جی، چلیں۔ بی جان بیراج دونوں اسی جگہ پہنچے جہاں انل کھڑی تھی، بی جان واش روم میں بھی دیکھ آئی تھی پر وہ وہاں نہیں تھی، بیراج بیٹا انل یہاں بھی نہیں ہے، وہ کہاں گئی؟ یہاں رش بہت زیادہ ہے، اب ہم کیسے ڈھونڈیں گے؟ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، بی جان پریشانی میں روتے ہوئے کہتا، آپ پریشان نہ ہو بی جان، یہیں ہوگی،
وہ بھی ہمیں ڈھونڈ رہی ہوگی۔ چلے آگے آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں، انشاءاللہ مل جائے گی، دعا کریں۔ براج کو فکر ہو رہی تھی، وہ جانتا تھا اس کے چاچا کے بہت سارے دشمن ہیں۔ ایک تو انل کو یہاں کے راستے بھی نہیں پتہ تھے، دونوں بہت پریشانی کے عالم میں اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ لوگ اب دوسری سائڈ کی جانب چلے گئے تھے۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔